जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परदेसी कहानियाँ के एक नए एपिसोड के साथ आज हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि परदेसी कहानियाँ डेनमार्क में ओवरसीज़ पाकिस्तान की स्टोरीज़ हैं और उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक हम तारीख़ मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो 70 की दहाई में कोपेनहेगन डेनमार्क में आए या डेनमार्क में किसी भी इलाके में आए, उन्होंने यहाँ पे कैसे उनका आना हुआ, उनके ज़हन में क्या था, फिर डेनमार्क को उन्होंने क्या दिया और डेनमार्क ने उनको क्या दिया। इसके अलावा हम इसकी जो है तमाम बातों को ना सिर्फ़ फ़िल्म बंद कर रहे हैं, बल्कि कलम बंद भी कर रहे हैं और जल्द ही आपके हाथों में परदेसी कहानियाँ के नाम से एक किताब भी होगी। तो हम वो लोग जिन्होंने यहाँ पे हमारे लिए कुछ किया, हमारी नस्लों के लिए कुछ किया और डेनमार्क के लिए कुछ किया, हम उनकी कहानियाँ तराश-तराश के उन लोगों को ढूँढ के उन हीरों को आपके सामने लेके आते हैं। तो आज मैं जिस मेहमान से आपकी जो है वो मुलाकात करवाऊँगा, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे और स्पेशली ख़ुसूसी डेनमार्क में बसने वाली हर माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया। न्यूज़ यहाँ पे डेनमार्क की न्यूज़ में अक्सर आते रहे और अख़बारात के जो हैं उस अव्वलीन सफ़े की वो शायद सुर्ख़ियाँ भी बनते रहे। मेरा जो है तारुफ़ कराने का मतलब आज बाशी कुरैशी साहब हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बाशी साहब, आपको स्टूडियो में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो आपका इनिशिएटिव है, मैं इसको बहुत सराहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी थी अपने लोगों की कहानियों की, ताकि लोगों को, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनको पता हो कि जो लोग 70s में आए थे, उन्होंने सोसाइटी को क्या दिया, जैसे भी आपने फरमाया है, हुँ। और सोसाइटी से उन्होंने क्या हासिल किया। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, हम उसी तरह से जिस तरह, क्योंकि ये आज की कहानी है बाशी कुरैशी साहब की, यानी आपकी ज़िंदगी जी, की, तो हम जी, आपकी ज़िंदगी के इब्तिदा से शुरू करते हैं। तो वही ज़रूर। मेरा पहला सवाल जो होता है कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? आज भाई मैं प्री पार्टीशन इंडिया में पैदा हुआ था, अच्छा। क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान नहीं था। तो हुँ, हुँ। जी, तो मेरी फैमिली जो कौन है, कौन से शहर कौन से शहर? मेरी फैमिली जो है सियालकोट से हैं। हुँ, लेकिन जिस वक़्त पार्टीशन हुई थी, उस वक़्त मेरे अब्बू जो थे, वो महाराजा पटियाला के एडवाइज़र थे एजुकेशन के। तो हम हुँ, लोग हुँ। वहाँ पे फँसे हुए थे। फिर बाद में जो है हमारी फैमिली पाकिस्तान वापस आई। अच्छा, यानी आपका ताल्लुक जो है इंडिया के पटियाला में ही है, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी वहाँ पे ही पैदाइश हुई और उसके वैसे बाद पार्टीशन। मेरी फैमिली सियालकोट से है। ज़बरदस्त। मुझे बताइए कि आपके आपके पेरेंट्स के बारे में अगर हम जो है जानना चाहें, अपने वालिदैन के बारे में कुछ बताइएगा? देखिए, वालिदैन जो है एक टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली, वालिद जो थे उनका तालीम से के शोबे से ताल्लुक़ था, और अम्मी जो थी वो घर को चलाती थीं। तो अब्बू सफ़र बहुत करते थे, उन्होंने कई जगह पे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर। तो हम जो है पहले सियालकोट में पढ़े हुए, उसके बाद फिर जो हम रावलपिंडी आ गए। तो वालिदैन की मोहब्बत और उनसे जो सीखा है वो ये है कि वालिदा से जो है वो इस्लाम के बारे में और कुरान और के बारे में सीखा, और वालिद से जो है वो तालीम के बारे में। तो मैं हुँ, बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि एक ऐसे वालिद-वालिदा के यहाँ जन्म लिया, जिन्होंने कभी भी जो है वो दबाव डालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने, मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे, "सुनो सबकी, उसको सोचो, क परखो, लेकिन जब आप एक राय बना लें तो उस राय पे फिर कायम रहें।" और यही राय जो है मैंने हुँ, सारी ज़िंदगी अपने सियासी काम में अच्छा, और किया। ज़बरदस्त। आपका माशाल्लाह जो है, क्योंकि मेरा आपसे जो ताल्लुक रहा है, मैंने देखा हमेशा आपको इंग्लिश बोलते हुए, आज आपको उर्दू और इतनी स्किल और इतनी खूबसूरत उर्दू बोल रहे हैं कि आज फिर खूब जमेगी इंशाअल्लाह ताला। हमें काफ़ी से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है जी, स्क्रीन पे, म बढ़िया। कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। सिद्दीकी साहब, आपका शुक्रिया। और आशिक साहब जो है यहाँ पे होते हैं, सियालकोट से हैं, वो भी सबको सलाम और प्यार दे रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया जनाब।
हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया कि अपने पेरेंट्स की तरफ से बड़ी मोहब्बत मिली और दीनी तालीम आपने घर से ही मिली है आपको। मुझे ये बताइएगा कि आप कितने बहन-भाई थे और आप अपने खानदान में, अपने कुनबे में सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक थे? मेरे 4 भाई और 4 बहनें, और 2 बहनें जो हैं उनका शुरू में इंतकाल हो गया था, तो हमारे 2 इन्ना बड़ी लिल्लाहि। बहनें थी और मैं बड़ा भाई हूँ, उसके बाद मेरे 3 छोटे भाई। तो बड़ा ब पहले अ, बच्चे की हैसियत से मुझसे मोहब्बत भी बहुत थी। आपको पता है पाकिस्तान में हुँ। फैमिली है कि उनके विरासत के लिए कोई लड़का हो, तो फिर वो लड़का मैं हुआ 4 लड़कियों के बाद। तो मुझे याद है अम्मी कहा करती थी कि मैं जब तुम बड़े हो रहे थे तो मैं तुम्हें ऐसे पुश्त से नापा करती थी कि रोज़ाना कितना बड़ा। तो वो इसका मतलब ये भी है कि जो लोग अपने घर में ज़िम्मेदार और बड़े भाइयों की तरह होते हैं, उनमें जी, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी कुछ अल्लाह की तरफ से आ ही जाती हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ और चीज़ें और प्यार, मोहब्बत ये सब कुछ ऐसे घर से मिलना शुरू हो जाता है, ये आपकी कहीं न आपकी कहीं। बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि जो चीज़ें मुझे अपने फैमिली से मिली वही मैंने अपने भाइयों को आगे देने की कोशिश की। जब मेरे भाइयों ने ये ख्वाहिश की कि वो जाके यूरोप में या अमेरिका में पढ़ेंगे, तो मैंने उनको कहा जैसे मुझे मेरी फैमिली ने जो है वो सपोर्ट किया था, तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो वो चीज़ें आगे बढ़ती गईं। तो इसलिए मेरी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारी जो यहाँ पे हुँ, पाकिस्तान या आपके यूरोप लिए में जो एक साइका राज़ी साहब का एक खूबसूरत पैगाम आपके लिए है, वो कह रही हैं नाइस टू सी यू वाशिक़ कुरैशी साहब। हम आगे चलते हैं, मैं आपकी बात इसलिए भी काट रहा हूँ कि मुझे वक़्त का भी एहसास है, तो मैं चाहूँगा कि हम एक बिल्कुल, अहम हिस्से की तरफ साथ-साथ में बढ़ते चले जाएँ। और ज़रूर, ज़रूर। मिर्ज़ा हमादुर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपका शुक्रिया। मैंने जैसे आपने कहा कि बहनों के आप बड़े भाई थे और बहनों के नज़दीक भी थे और वालिदा आपको तो मापा करती थी कितने बड़े हो गए हैं। आपको इसी तरह कोई जी, बचपन में कोई आपका जो है, कोई उर्फ़ी नाम भी था, जो आपका पूरा नाम वैसे बाशी कुरैशी है, इसमें पूरा नाम क्या है और आपको उर्फ़ी नाम क्या था आपका, जो प्यार से, लाड से आपको बुलाया जाता था? जी, जी, मेरा पूरा नाम है बिशारत ताहिर। जो हुँ, मेरा उसमें बचपन में नाम था, और हुँ, लेकिन मुझे बचपन से जो है वो बाशी के नाम से याद करते थे। तो फिर वो जब मैंने हुँ। सफ़र किया तो वही उर्फ़ी नाम जो है, और मैंने थोड़ी-सी जो है शेरो शायरी भी की बचपन में, तो वहाँ अच्छा। भी वही नाम इस्तेमाल होता है। तो वो है, वो फिर मेरे साथ ही लग गया नाम। और जब फिर मैंने सियासत में हिस्सा लिया और लिखना-पढ़ना शुरू किया, तो फिर वो क्योंकि डेनमार्क और यूरोप में हुँ, बिशारत हुँ। जो है ना वो काफ़ी मुश्किल लोगों के लिए, तो फिर उनके लिए बैशी जो है थोड़ा बहुत आसान हुआ। तो यानी आपको तो मालूम है कि नाम जो है वो कुरान में भी है, और उसका मकसद हुँ, है एक अच्छी खबर जो है वो, खुशखबरी, बिल्कुल। तो उसी को। जी, अच्छा, ये पहली दफ़ा मेरे ख़्याल में नाज़रीन काफ़ी से जो है वो उन पे भी पहली दफ़ा ये इंकिशाफ़ हुआ होगा कि हमारे बाशी जी, जी, कुरैशी साहब का बिशारत नाम है, जो कि जो विशालता है। उर्फ़ी नाम और मोहब्बत से जो है वो बाशी बना। और और ये भी एक नया इंकिशाफ़ है कि आप जो है वो शेर व शायरी भी करते रहे और अदब से भी आपका लगाव रहा। सो इसी हम इंशाल्लाह जी, इसकी तरफ आएँगे आगे चल के। ज़रूर। अ जी। आप ये बताइएगा, आपको अपने बचपन में कोई दिलचस्प सा वाक़या याद हो? आदिल भाई, वाक़यात तो बेतहाशा हैं, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से आए हैं, एक ऐसी फैमिली से जिसमें पढ़ना-लिखना जो है वो हमेशा ही से जो है हुँ, हुँ। वो इब्तिदा से शुरू होता है। मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद है कि मैं तकरीबन 8 साल का था, तो हुँ, हमारे हुँ। स्कूल में में गाँव है गोदपुर, जहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ पे बच्चों को जो बच्चों के लिए उन्होंने एक तकरीब का इंतखाब किया, और उसमें बच्चों ने तकरीरें करनी थी, तो मेरा नाम उसमें नहीं था। लेकिन मेरे अब्बू ने हुँ, हुँ। मुझे कहा कि तुम्हें भी करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है अपने उनके दोस्त थे हेडमास्टर, उनसे कहा कि भई बिशारत भी तकरीर करेंगे। तो
उन्होंने कहा कौन से टॉपिक पे, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं तो 8-9 साल का था। तो उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म पे तकरीर करें आप। हुँ, अब खुशकिस्मती से कि मेरे अब्बू जो हैं वो तहरीक-ए-पाकिस्तान में भी उनका हाथ काफ़ी उन्होंने हिस्सा लिया था, और वो बचपन से हमें बताते आ रहे शेर व शायरी के बारे में, सियासत के बारे में। तो फिर मैंने 8 साल की उम्र में आदिल भाई आगे जाके जो है वो तकरीर की, और तकरीर करने से पहले मेरे अब्बू ने एक बात की जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, "ये जो सब लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता। तुम जो है अपना नज़र ज़ाहिर करो, और तुम जो हुँ, है सबसे काबिल और लड़के हो।" तो मेरे ज़हन हुँ। में वो चीज़ हमेशा बैठ गई कि मैं किसी भी टॉपिक पर अगर बोलूँ तो मुझे डर नहीं आता बात करने में। तो ये चीज़ मुझे आज तक आदिल भाई याद है, अब्बू की वो जो बात थी। ज़बरदस्त। और ये यही तरबियत होती है जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। जी, इसका मतलब एक और इंकिशाफ ये भी है जो मेरे पास आया है कि आपका ताल्लुक गोहदपुर से भी रहा और वहाँ से भी मेरी भी कुछ यादें और कहानियाँ जुड़ी हैं, इकबाल मेमोरियल स्कूल के साथ। जी, क्योंकि मेरे क्या कहते ज़रूर। हैं वालिद वहाँ पे उन्होंने 40 साल सर्विस की और हेडमास्टर रिटायर हुए, फिर उन उसका ज़िक्र कभी बाद सही, हम आगे चलते हैं। आपका जी। जिस तरह हम सब जो हैं वो बचपन में अपने दोस्त बना लिया करते हैं और वो दोस्त जो पहला दोस्त होता है, जो बचपन में आपके करीब होता है, वो सारी उम्र याद रहता है। कोई ऐसा दोस्त जो पाकिस्तान में आपका बचपन का दोस्त बना हो और आज भी आपके राब्ते में हो या नहीं राब्ते में, उसके बारे में बताना पसंद करेंगे आप? जी हाँ, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त, वो स्कूल, कॉलेज में भी मेरे साथ मैं उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक था। बाद में फिर वो आर्मी में चले गए, फिर मेरा उनसे ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो गया। और एक दिन बहुत पुरानी बात है, तो मुझे उनका टेलीफ़ोन आया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ, तो पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वो मुझे मिलने के लिए आए। उसके बाद फिर जो है मेरे साथ उनका ताल्लुक रहा है, वो रिटायर हुए हैं कर्नल, आजकल लाहौर में हुँ, होते हैं। हुँ। तो मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, तो अगर उनसे ना तो मिलूँ तो फिर मेरी शामत आ जाती। तो वो ज़बरदस्त, कर्नल गयूर हसन जी हैं, उनको वो मेरे बहुत दिलपसंद दोस्त हैं। करीबी थे। इसके जी, साथ जी। मैं कुछ कमेंट्स ऐड करता जाऊँगा। मिर्ज़ा हमादुर रहमान ने आपके लिए बड़े खूबसूरत कमेंट लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि आपका कोई हाथ जो है डेनमार्क की मलका के साथ जो राब्ता था, इस हवाले से हम जो ज़रूर। है वो हम पूछेंगे इस हवाले से मेरा ख़्याल है वो आगे चल के क्योंकि हमारा न सामीन और नाज़रीन हमारा मकसद जो है, वो ये है कि हम इनकी ज़िंदगी के गोशों को बचपन से लेके और यहाँ तक कि ये मलका की हद तक भी लेके आएँगे। तो मिर्ज़ा हमादुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, हम इस सवाल का जवाब लेंगे। आप हमारे साथ हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इसी तरह जो है कुछ और कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो गुफ्तगू को वो सराह रहे हैं, स्पेशली कुछ लोग आपकी उर्दू पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो वो भी इसको काफ़ी सराह रहे हैं। आगे चलते हैं क्योंकि आपने कहा कि स्कूल के अंदर जो स्पीच करनी थी और उसमें आपके वालिद ने कहा कि भूल जाओ सामने कौन है और जो है अपने अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया। मैं उस स्कूल के बारे में जान सकता हूँ कि बचपन जी। में कौन से स्कूल में पढ़े, कैसा माहौल था? कोई उस्ताद आपको आज भी याद हों, वो मोहब्बत भरे उस्ताद या उस्ताद की डाँट, प्यार, बल्कि इसके साथ ये भी जोड़ लें कभी स्कूल से भागे भी? नहीं, क्योंकि मेरे वालिद जो थे, उनका खुद तालीम से एजुकेशन से ताल्लुक था, तो हमें घर पे भी पढ़ना पड़ता था, स्कूल में भी पढ़ना पड़ता था। यहाँ तक कि आदिल भाई हुँ, के हमें ये हुक्म था कि स्कूल जाने से जब जाओ तो 1 दिन पहले वाला सबक या पढ़ के जाओ, और जिस दिन पढ़ना है वो सबक पढ़ो, और अगले दिन का सबक भी पढ़ के जाओ, ताकि तुम किसी से मार ना खा सको तालीम में ना। तो हुँ, मैं आपको एक खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ पाकिस्तान में तालीम के इसी लिहाज से। क्योंकि जो इंसान जब तालीम हासिल कर रहा है, तो उसको कभी डरना नहीं चाहिए तालीम से जो मिलता है इंसान को। तो मैं हमेशा आगे वाली सीट पे बैठ जाता था। तो एक दिन हुँ, हुँ, हमारे उस्ताद ज्योग्राफी में वो बता रहे थे कि फलाने मुल्क में ये लंगूर होते हैं, फलाने मुल्क में ये बंदर होते हैं। तो मुझे ये पता था कि उन्होंने एक मुल्क का नाम गलत लिया, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैं उस वक़्त हुँ, मेरा ख़्याल है तीसरी चौथी क्लास में था। तो हुँ, हुँ, उन्होंने कहा, क्या क्या बात है? मैंने कहा, जी
یہ جو انگور ہیں یہ انڈونیشیا میں ہوتے ہیں، وہاں دوسری اس ملک میں نہیں ہوتے. تو آپ کو پتا اچھا. ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے نا مجھے کہتے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ آگے کرو. تو میں نے آگے کر دیا تو انہوں نے مجھے وہ جیسے لگاتے ہیں نا 2 چپکی لگا دی. اور مجھے اس کا اتنا دکھ ہوا کہ میں نے کتابیں اٹھا کے گھر چلا گیا. میں نے کہا کہ میں جو ہے ایسے ٹیچر سے نہیں پڑھنا چاہتا جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے. مجھے اس نے پٹائی کر دی. خیر بعد میں جو ہے انہوں نے پھر کہا کہ بھئی مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ ایسا ہوا، لیکن وہ ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں انہوں نے کہا، اسکول میں کلاس کے سامنے نہیں کہا. لیکن وہ چیز مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگر آپ تعلیم پہ زور دیں اور آپ کو کسی چیز کا پتہ ہو تو آپ اس کا ذکر ضرور کیجئے، کیونکہ اچھی تعلیم اور صحیح تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی میں، اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے زندگی میں. یہ واقعہ سیالکوٹ گوہت پور اسکول کا ہے؟ جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پھر کالج یا یونیورسٹی تک پہنچے پاکستان میں یا ڈنمارک آنے سے پہلے؟ میں یہ بتا دوں کہ میں ڈنمارک جو ہے پاکستان سے نہیں آیا تھا. میں جب میں نے تعلیم ختم نہیں کی، بلکہ میں اس کا انٹر میں پڑھ رہا تھا، تو میرے فادر چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ پڑھوں. تو میرا جو شوق تھا وہ تھا فلسفی کی طرف اور جیوگرافی ہسٹری کی طرف. لیکن ابو نے کہا کہ انجینئرنگ اس زمانے 60s کی بات ہے، انجینئرنگ کی بہت ضرورت تھی، تو تم انجینئرنگ کر لو. تو پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے انجینئرنگ کرنی ہے تو میں جو ہے کسی غیر ملک میں جا کے پڑھوں گا، پاکستان میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو پھر میں جرمنی چلا گیا، وہاں پہ 1.5 سال رہا. وہاں میں نے منشن میں باؤ انجینئرنگ کی، لیکن وہ بڑا سرد ملک تھا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں جرمنی کے وہ بھی بہت ہی. میں یہاں پہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ باؤ انجینئرنگ کا مطلب کنسٹرکشن انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ، رائٹ؟ تو اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا 2-3 یونیورسٹیوں میں، ایک مونٹریال اور ایک میامی. تو مجھے دونوں یونیورسٹیوں سے داخلے کا انہوں نے اجازت دے دی. تو پھر میں نے کہا کہ میں اب گرم ملک میں جاؤں گا. تو پھر میں میامی گیا، وہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن ختم کی. اس کے بعد پھر مجھے کینیڈا میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، انگلش کمپنی، اس ٹیلر ووڈ میں مجھے کام مل گیا. تو میں وہاں پہ تھا تقریباً 5-6 مہینے. اس دوران میں فیملی جو تھی وہ ان کو یہ خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں اور وہاں پہ اپنا پاکستان کی خدمت کروں، پاکستان میں کام کروں، اور میں چاہتا تھا. تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں کینیڈا چھوڑ کے تو پاکستان جاؤں گا. لیکن کینیڈا سے میں پھر اسکینڈینیویا آیا کچھ دوستوں کو ملنے کے لیے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں ڈنمارک سے اسکینڈینیویا سے جرمنی جاؤں، وہاں سے ایک چھوٹی سی گاڑی خریدوں اور ڈرائیو کر کے پاکستان جاؤں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے ایک منصوبہ بناتا ہے، لیکن قدرت جو ہے وہ اس منصوبے کو کچھ ڈال دیتی ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میں ڈنمارک آیا، اور یہاں کا عادل بھائی، یہاں کا جو ماحول تھا، یہاں کی جو ایک انٹلیکچوئل آزادی تھی اس زمانے کی، میں 70 کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے وہ بہت پسند آئی. اور یہاں پہ مجھے کچھ لوگ ملے ڈینش، جنہوں نے مجھے بڑی کہا کہ ہمارے پاس آ کے تم رہو، یہ ہے. اور اس وقت نہ ویزے کی ضرورت تھی، نہ وہاں کسی چیز کی ضرورت تھی، ایز اے آپ آ سکتے تھے یہاں پہ. تو اس طرح لیکن میں جو سمجھ پایا ہوں، میں آپ کینیڈا سے یہ فلائٹ لے کے یہاں پہ آئے، نہ کہ آپ کینیڈا سے پہلے پاکستان گئے، پاکستان سے یہاں پہ آئے. اب کینیڈا سے مونٹریال سے کوپن ہیگن اترے. میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے پھر جرمنی جاؤں گا، منشن، وہاں سے گاڑی خرید کے سامان میرا پڑا ہوا تھا وہاں فیملی کے، وہ لے کے جاؤں گا پاکستان. لیکن وہ جو ہے ڈنمارک میں ہی اٹک گیا. یہاں کی جو سکون، آزادی، اور یہاں پہ ایک بڑی، وہ ہم بعد میں بھی بات کر لیں گے، لیکن مجھے جو چیز سب سے خوبصورت وہ نظر آئی کہ یہاں پہ امن بہت ہے.
اور اس وقت تو ہوں بہت ہی زیادہ تھا، اب بھی بہت امن ہے، اور لوگ جو ہے ہم جیسے لوگوں کو بہت پسند کرتے تھے اس زمانے میں. آپ یقین کیجیے میں سڑک پہ جا نہیں سکتا جب تک کئی فیملیز نہیں روک لیتی تھی، آؤ ہمارے گھر آ کے کھانا کھاؤ. کئی آپ اوکے مجھے ایک دو فیملیز نے کہا کہ ہماری جو بیٹی ہے اس کو تم انوائٹ کرو ڈنر پہ باہر لے کو. ہوں یہاں تک یہ حالت تھی. تو یہ وہ جو ہے ٹائم جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا. تو میں نے پھر ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ ہو گیا، اور کافی اسی چپکلش میں جو ہے میرا پاکستان جانے کا پروگرام میں نے کینسل کر دیا. اور اس پہ میرے ابو بہت سخت، اور انہوں نے جو ہے پوری فیملی کو کہا کہ تم باشی سے اب کوئی تمہارا کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے. تو میں ایک ایسی سچویشن میں پھنس عادل بھائی کہ نہ میں کینیڈا بھی جا سکتا تھا، نہ پاکستان جا سکتا تھا، اور میں ادھر ہی رہ گیا. تو اس طرح میرا جو ہے وہ ڈنمارک میں امید ہوئی، اور اب دیکھ لیں 50 سال ہو گئے ہیں. میں جو سمجھ سکا ہوں، آپ کینیڈا سے ایک نوجوان جو کینیڈا میں بھی اپنی زندگی کی پہلی جاب کر رہا ہے، وہ 4-5 سال جاب کرنے کے بعد بالکل کچھ پیسے اکٹھے کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پیسوں سے گاڑی بھی لے اور بائی روڈ پاکستان جائے. جب وہ ایک کیا کہتے ہیں، وہ اترتا ہے ڈنمارک کی سرزمین پہ، تو ڈنمارک کے لوگوں سے اس کو اتنا پیار ملتا ہے کہ وہ یہ اپنا ارادہ ملتوی کر لیتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ڈنمارک میں کس کو ملتے ہیں؟ کون آپ کو اتنا فرشتہ، صرف اتنا خوبصورت انسان مل گیا جس نے آپ کے دل پہ اتنی خوبصورت یادیں چھوڑ دی؟ یہ کہانی آپ نے چھیڑی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ اس پہ کئی فلم بھی بنی، ایک دفعہ کسی نے ہوں ویڈیو بھی بنایا تھا، اور یہ اخباروں میں بھی آئی ہے. ایسے ہوا کہ میں جب یہاں پہ لینڈ ہوا تو پھر میں نے کوئی ہوٹل ڈھونڈنا تھا. میں کہا اگر چند دن میں یہاں رہوں گا تو کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہونا چاہیے. ہوں تو میں سینٹرل اسٹیشن پہ ایک دفتر ہوتا تھا، وہاں جا تم وہ بریک فاسٹ کے لیے تم جو ہے نا اپلائی کر سکتے تھے. تو میں وہاں بات کر رہا تھا، تو میرے ساتھ میں ایک ینگ ڈینش لڑکا کھڑا ہوا تھا. تو وہ میری بات سن رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور. تو کہنے لگا ڈنمارک بہت مہنگا ملک ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں کے نہیں ہو. تو میرے گھر میں ایک کلیکٹیو میں رہتا ہوں، تو اگر تمہاری خواہش ہے تو میرے ساتھ چلو، وہاں پہ تم بغیر پیسے دیے رہ سکتے ہو. اب یقین کیجیے بھائی، میں نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں، اور اس نے مجھے اپنے گھر رہنے کی دعوت دی ہے، ایگزیکٹلی جیسے پاکستان میں ہم لوگ کرتے ہیں. تو میں نے وہ سوٹ کیس پکڑا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا. تو وہ نارب روم میں وہ جو بڑا اسسٹنٹ کھڑکے اس کے سامنے وہ اس زمانے میں وہ رہتے تھے. تو میں اس کے ساتھ چل پڑا. تو میں اس فرشتہ جو تھا وہ اس کا نام بعد میں وہ بہت مشہور جرنلسٹ بھی ہوا ڈنمارک کا، اور وہ تھا ڈسک جاکی بھی تھا ٹی وی پہ. کیم شومخر نام ہے اس کا. اس پہ ایکچولی ابھی کتاب لکھی جا رہی ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح میری زندگی جو ہے نا وہ تقریباً بالکل تبدیل ہوئی ایک اجنبی کی وجہ سے. اور پھر میں ان کو جانتا ہوں. اس کے بعد میرے یہاں ہی پہ جب میں نے چند دنوں کے بعد یہ خواہش ظاہر کی کہ ان سے کہ میں ابھی جرمنی جانا چاہتا ہوں، وہاں سے پھر پاکستان جاؤں گا. تو کہنے لگا چلو آخری دن ہے تو میں تمہیں واکنگ اسٹریٹ وغیرہ یہ جگہ دکھاتا ہوں. تو وہ مجھے لے کے گئے واکنگ اسٹریٹ میں. تو میں کیم کے ساتھ بات کر رہا تھا اور واکنگ اسٹریٹ میں جا رہے تھے. تو سامنے سے میں نے ایک کپل کو دیکھا، اور جب وہ قریب آیا تو وہ میرے جاننے والے دوست نکلے جن کو میں امریکہ سے بھی جانتا تھا. اور پھر آج دیکھیں قسمت والی بات ہے کہ ڈنمارک میں واکنگ اسٹریٹ میں وہ شخص گھوم رہا ہے اپنی وہ اس کی شادی ہوئی تھی ایک ڈینش کے ساتھ. تو مجھے کہنے لگے ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ ہم بیٹی کا ہمارے ہونے والی ہے، تو تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پاس رہو، جب بیٹی ہو جائے گی تو تم اس کے بعد چلے جانا. تو پھر میں 2-3 مہینے ان کے پاس رہا. تو اسی دوران ابو نے جو ہے نا بڑی سخت انسٹرکشن دی فیملی کو کہ اب یہ آئے یا نہ آئے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ آپ سمجھتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں کو آگ کر دیا. تو ہمیں فیملی کی وجہ سے
اور یہاں سے وہ پھر کنیکشن آتا ہے اس سٹوری کا، جب ہماری ملکہ ڈنمارک کی ملکہ جو ہیں جب وہ ملکہ بنی تو میری امی نے ان کو بغیر ابو کو بتائے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میرے تمہاری جو ہے سلطنت میں رہتا ہے، اس کو ڈھونڈو اور اس کو کہو کہ مجھے خط لکھے۔ یقین ہاں کیجیے ملکہ نے، عادل بھائی، اس خط کو پڑھا اور اپنا ایک ایلچی بھیجا فرامے پل تھی، یہاں پہ اس زمانے میں فارنر کی پولیس ہوتی تھی، خاص محکمہ تھا اس کو، کہ قریشی کو ڈھونڈو اور اس سے خط لکھواؤ۔ مجھے ٹیلی فون آیا، پولیس فرامے پل تھی شیف کا، اس نے کہا ڈینش میں، اس نے کہا قریشی تم فوراً میرے دفتر آؤ۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ کہتے تو کیا یا نہیں کیا، تو میرے دفتر آؤ، ٹیکسی لے کے آؤ اور ہم پے کریں گے۔ تو میں گیا ادھر، انہوں نے مجھے بٹھایا ٹیبل پہ، اور وہ اس نے مجھے ڈینش میں ایک مذاق کیا، کہنے لگے تم بہت ایسے بچے ہو جو اپنی فیملی کا خیال نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس نے پھر مجھے خط دکھایا، میری امی کا خط ملکہ کے نام، ملکہ کا خط پولیس چیف کے نام، اور ایک رائل پیڈ اور ایک رائل پین پڑا ہوا تھا ٹیبل پہ۔ پولیس چیف نے کہا میرے سامنے یہ خط لکھو تم اپنی امی کو، اور آپ یقین کیجیے میرے آنسو بہ رہے تھے، دل بالکل خراب تھا، تو میں نے وہ خط لکھا اپنی امی کو۔ وہ خط پولیس چیف نے ملکہ کو بھیجا اور ملکہ نے وہ خط میری امی کو بھیجا اور کہا کہ میں تمہارے بیٹے سے میری بات ہوئی اور وہ تمہیں اب کانٹیکٹ رہے گا تمہارے ساتھ اس کا۔ وہ خط میری امی نے جو ہے وہ فریم کرا کے رکھا ہوا تھا اپنے بیڈ روم میں۔ تو وہ واقعہ جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت ملک تھا، کہ ایک ملکہ جو ہے انہوں نے کوشش کر کے ایک شخص کو ڈھونڈا ان کے اپنے ملک میں، اور اس کو کہا کہ اپنی ماں کو خط لکھو۔ پھر جب میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی ڈنمارک میں، پاکستانیز ان ڈنمارک، تو اس میں نے ذکر کیا، تو وہ میں نے ملکہ کو بھیجی، تو اس نے کہا مجھے یاد ہے وہ واقعہ، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ایسی جو ہے خواہش ظاہر کی تھی جو میں نے پوری کی ہے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ کہ میری امی بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اور ناظرین ایک دفعہ میں صرف جو چیز دہرا دوں کہ باشی قریشی صاحب جب یہاں رکے اور والد کی خواہشوں کے مطابق پاکستان نہ پہنچے، تو ان کے کہہ لیں کہ اپنے بیٹی، وہ بھی محبت کا ایک رنگ تھا کہ انہوں نے کہا جاؤ، جو پنجابی میں والدین کرتے ہیں، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جہاں رہنا چاہتے ہو رہو۔ ان کا اور ان کے پیرنٹس کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے اسپیشلی وہ تعلق ٹوٹ گیا، یہ بھی یہاں کی زندگی میں مست ہو گئے۔ اور جب والدہ کو سے بھی کوئی رابطہ نہ رہا تو والدہ نے ایک خط لکھا۔ کشی صاحب، باشی صاحب، یہ جو آپ کی والدہ نے خط لکھا ملکہ کے نام، ملکہ ڈنمارک کے نام، یہ اردو میں تھا، انگلش میں تھا، یہ کس زبان میں لکھا؟ انگلش میں انگلش میں لکھا۔ اور دیکھیں انگلش میں لفافے انہوں پہ میں نے لکھا ہوا ملکہ ڈنمارک، اور وہ خط یہاں پہ پہنچا ملکہ کے پاس، اور اس میں کیا چھوٹا سا یہ خط بھی تھا۔ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے واقعی، اس پہ فلمی سٹوری ٹائم لگتی ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے رابطہ نہیں کر پا رہی، اس کو پتہ نہیں، اس کو بس اتنا پتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈنمارک کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کا کوئی اتا پتا موجود نہیں ہے، تو وہ ایک خط لکھتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وہ ڈنمارک کی ملکہ کے نام لکھ کے خط بھیجتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے رابطہ نہیں رکھ رہا، اس کو بولو کہ مجھے خط لکھے۔ اور وہ پھر ملکہ اتنی ذمہ داری کا میں آپ ثبوت دیتی ہے کہ وہ اپنی پوری کو کہ حکومتی میں کیا مشینری تھا، کو لگا دیتی ہے کہ باشی قریشی کو ڈھونڈا جائے، وہ ڈنمارک کے کس کونے میں ہے، اور وہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بڑی واقعی، یہ ناظرین دیکھیے انسپائریشن ہے، یہ گورنمنٹ ہے ڈنمارک کی، اور یہ وہ محبت تھی جنہوں نے بشارت صاحب جو ہمارے باشی قریشی صاحب ہیں ان کو یہااں رہنے پر مجبور کر دیا۔ جی، اس کے بعد پھر جب آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا، پھر ان کے ساتھ یہ رابطے بحال ہو گئے پھر آپ کے؟ جی ہاں بالکل میں پھر اپنی پہلی جو ہے وقت میں ان کے پاس گیا پاکستان واپس، اور ان سے میں نے معافی بھی مانگی، اور ان سے کہا کہ بھئی یہ بڑی ذاتی والی بات تھی میں نے۔ اور پھر عادل بھائی یہ ہے کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا، جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، اور آپ کو فیملی کا خیال نہیں ہوتا،
آپ یقین کیجئے مجھے آج میں اب اکیلا رہتا ہوں، مجھے اس لیے مجھے فیملی کا جو ہے وہ بڑا خیال آتا ہے، میں ان کو یاد کرتا ہوں بہت، اور میں سمجھتا ہوں، اور میں اس لیے کوشش بھی میری ہوتی ہے کہ فیملی کو جو ہے، فیملی یونٹ کو بہت ضروری ہے کہ ایک رکھا جائے، کیونکہ فیملی جو ہے وہ آپ کی جان ہے، پہچان ہے، اور فیملی کی وجہ سے آپ اس دنیا میں ہیں۔ تو میں یہ جو ہے نا واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ میرے دل یہ میں بڑی بڑی ہمیشہ خوبصورت سٹوری ہے، اور یہ اتنی ہے کہ آپ نے یہ سٹوری بیان کی ہے، اور چاہنے والے دیکھیں، سائقہ راضی صاحب کہہ رہی ہیں واٹ اے بیوٹیفل سٹوری۔ ایک ہمارے جی ناظرین عبد المطلب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آسم کیا جو ہے، یعنی کہ یہ دل کو چھو لینے والی کہانیاں ہیں جس نے آپ کو یہاں پہ رہنے پہ مجبور کیا۔ آپ یہ بتائیں پھر ڈنمارک میں آپ جی جو ہیں اس جو ہمارا ڈینش صحافی تھا، اس کی وجہ سے آپ یہاں پہ مزید رہے، پھر آپ ایک دوست جس کے گھر میں 2-3 ماہ رکے، اس کے بعد جاب کیسے آپ کو ڈنمارک میں ملی؟ آپ کی اپنی رہائش کہاں پہ ہوئی؟ پہلی جاب جی کون سی تھی؟ پہلی اپنی رہائش کون سی تھی؟ جی، یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں اسٹوری ان اٹ سیلف۔ ویسے ہوا کہ میں نے شروع میں جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں پہ رہوں گا، تو پھر میں نے کافی بڑی بڑی کمپنیوں میں اپلائی کیا انجینئرنگ کے لیے، ہوں، لیکن مجھے جاب انجینئرنگ کا جاب نہیں ملا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ایک بڑی کمپنی یہاں پہ کیمسیکس، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آؤ انٹرویو کے لیے۔ میں گیا، انٹرویو ہوا، اور انٹرویو ہونے کے بعد جو جہاں مجھے کام کرنا تھا، اس ڈپارٹمنٹ کی عورت جو ہے اس کو بلایا گیا کہ بھئی یہ ہم نے ان کو ہائر کیا ہے، تو ان کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ ڈینش میں اس نے کہا مینیجر سے کہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، میرے ڈپارٹمنٹ میں 6 لڑکیاں کام کرتی ہیں، اور یہ لڑکا ہوں، دیکھو، اس کا تھوڑے سے لمبے بال تھے، خوبصورت بھی لگتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی پرابلم ہو، تو وہ پھر مجھے انہوں نے نہیں امپلائی کیا۔ وہ اس کا مجھے بڑا دکھ ہے، لیکن یعنی میں پھر یعنی کہ جب میں وہاں یہ سے سمجھوں باہر، کہ خوبصورت لڑکیوں کو اس جو مینیجر ہے اس کو ڈر پڑ گیا کہ آپ اس وقت بڑے خوبصورت تھے، کلین شیو، لمبے لمبے بال، اور جو ہے وہ ایک نوجوان ہیرو کی طرح تھے، تو اس کو ڈر پڑ گیا کہ یہ کہیں یہاں سے کوئی جو ہے خاتون تھے یا کوئی خاتون اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے۔ دوسرے اب یہ سادہ لفظوں میں یہ کیا کہیں تو یہ وہ کنسنٹریشن، کیونکہ انجینئرنگ میں بڑی کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے ہوں، انسان کو۔ اس نے کہا ایسا نہ ہو ہوں، کہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو، تو یہ تو بات سے نہیں، صحیح نہیں ہے۔ ہوں، لیکن میں نے وہاں کا ان کا دفتر جو تھا وہ ٹاؤن ہال کے قریب تھا، تو میں نکلا ہی باہر، ہوں، تو میں نے پہلے شخص سے کہا کہ کوئی نیوز پیپر ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے جو ہے وہ پولیٹیکن دفتر ہے۔ عادل ہوں، بھائی، میں فوراً وہاں پہ گیا، میں نے اس وقت نہ کوئی سیکیورٹی کچھ نہیں، میں سیدھا اوپر چڑھا اور ریسیپشن پہ جا کے کہا، میں نے کہا کہ میں چیف ایڈیٹر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سوٹ وغیرہ پہنا تھا، تو وہ شاید یہ باہر سکیں، تو اس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، تو وہ چیف ایڈیٹر کو بلا کے لائی، تو وہ اس وقت ہربت پنڈت تھے، بہت مشہور صحافی تھے۔ تو انہوں نے کہا یس کین آئی ہیلپ یو؟ میں نے کہا میں تمہارے دفتر میں بیٹھ کے تمہیں بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ تو اس کے دفتر میں بیٹھ کے پھر ان کو میں نے بتایا کہ اس کمپنی میں وہ کیا انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا حرکت کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسلی تعصب ہے۔ عادل بھائی، اگلے دن سرے ورق پہ پولیٹیکن میں میری فوٹو، اور جو ہوا وہاں پہ، اور اس کی سرخی یہ تھی کہ ایک غیر ملکی نوجوان جو ڈنمارک میں ابھی رہ رہا ہے اور اچھا خاصا کوالیفائڈ ہے، اس کو جاب اس لیے نہیں دیا کہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے وہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی، وہ اس کو جو ہے یہ خیال آ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک غیر ملکی سانولے رنگ کا لمبے بالوں والا لڑکا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہوں، اس وقت میرے یہ ذہن میں یہی ہے کہ جب ہوں، تمہارے ساتھ جاتی ہو، کھڑے ہو جاؤ، اور جو ہے وہ اپنے حق کی جو نہ بات کرو۔ تو یہ جو واقعہ، یہ اندازہ لگائیں کہ یہ آج سے 50 سال پہلے والی بات ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اور اسی مڑ میں کے یہ نہیں، سمجھ سکتا ہوں کہ یہ 50 سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا اور آپ کو نڈر نوجوان کی طرح جو ہے وہ اخبار کے جا کے ان کو بتایا اور انہوں نے چھاپ بھی دی، اور وہ ڈنمارک کا بڑے اخبار جو ہے اس میں شامل ہے،
सर्वर के ऊपर। तो जी, जी, बिल्कुल, यहाँ वंडर से ब्रेड। आपको एक जो है ये भी मिली कि जब आप हाँकते हैं तो आपको रुकना नहीं है, आपने अपनी बात करनी है। मैं आगे चलूँ क्वेश्चन्स की तरफ, तो यहाँ पे मैं देखूँ कि हमारे राजा इफ्तिखार हुसैन साहब हैं जो इस वक़्त डेनमार्क को छोड़ के यूके में पहुँचे हैं, वो वहाँ से सलाम हाँ भेज जी, रहे हैं। इसी तरह एक बहुत बड़े बहुत-बहुत कव्वाल हैं काले खान बाग साहब, बहुत बड़ी मशहूर फैमिली से इनका ताल्लुक है, वो भी आपका प्रोग्राम बड़े नेमाक से सुन रहे हैं। हम आगे चलते हैं। जी, जी, मुझे ये जी। बताइएगा कि ये तो था आपकी पहली जॉब ना होने का वो किस्सा। मुझे बताएँगे हुई हुई कैसे और कहाँ हुई? उसका फ़ायदा निकला, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अ, उस अखबार की खबर को एक कोपेनहेगन से बाहर एक बहुत मशहूर होटल रेस्टोरेंट है, स्कोसुल, हुँ, उसके मालिक ने पढ़ा। हुँ, आप यकीन कीजिए, मालिक ने टेलीफ़ोन किया अखबार वालों को कि ये लड़का किधर से मिल सकता है हमें? ये तो बड़ा हुँ, हुँ, अच्छा लड़का नज़र आता है। उन्होंने मुझे हुँ। फिर जॉब ऑफ़र की असिस्टेंट मैनेजर की। फिर एज़ मुझे इन? उस उन्होंने जब मेरे से ताल्लुक़ हो गया उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर का जॉब देते हैं ओके। अपने होटल में। तो फिर मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाया और क्योंकि उस वक़्त मैं फ्रेंच भी बोलता था, जर्मन भी बोलता था, इंग्लिश भी बोलता था, उनको ज़रूरत थी। तो उन्होंने फिर मुझे इस तरह मेरा जो है जो है वो काम की मंडी में आने का जो है वो सिलसिला चला। हुँ। तो ये फ्रेंच और जर्मन तो कहाँ से सीख ली? आप पाकिस्तान से कनाडा गए, कनाडा में जर्मनी में तो मैं जब मैं पढ़ता तो मैं जर्मन सीखनी पड़ी ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जब मैं कनाडा गया, मेरा ऐसे है कि मुझे ज़ुबानों का काफ़ी शौक है। बचपन में जब छोटे थे तो अब्बू की वजह से फ़ारसी का भी सही ताल्लुक हुआ। लेकिन जब मैं कनाडा रहा तो मॉन्ट्रियल में आप वो क्यूबेक में है, तो वहाँ पे तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज़ हैं। हुँ, तो मैंने जल्दी जो वो फिर वो सीख ली। तो जब इस हुँ, मैनेजर यहाँ के होटल के मैनेजर उन्होंने कहा कि हमें, क्योंकि हमारा जो होटल है वहाँ गैर मुल्की लोग भी आते हैं, अमेरिकन्स भी आते हैं दूसरे, तो हमें ज़रूरत है एक असिस्टेंट मैनेजर की। तो हुँ। अगर तुम, तो मैंने कहा मुझे तो बड़ी खुशी है। तो फिर मुझे वहाँ पे वो काम मिल गया। तो इस तरह मेरा जो है ना डेनमार्क तो की काम की रहाइश मंडी फिर में कहाँ जो है पे रहाइश कहाँ पे थी उस वक़्त? कोपेनहेगन के रिहाई कौन से इलाके में? रिहाइश मेरी मैंने डेनमार्क में आज तक सिर्फ 2 ही जगहों पे रहा हूँ। एक नॉरेब्रो में, वहाँ पे हुँ, 10 साल मैं रहा हूँ और साल इस अपने जहाँ पे इस अपार्टमेंट में मैं रहा हूँ। तो मुझे पहली रिहाइश जो है वो नॉरेब्रो में मिली थी। 250 या 300 क्रोने महीने का वो 3 कमरों का मकान था, वो मुझे किसी दोस्त के थ्रू मिला था। तो वहाँ पे मैं रहता, फिर जब उन्होंने उसको रेनोवेशन किया उस पूरे इलाके को, तो फिर उन्होंने मुझे हुँ। ये ऑप्शन दिया, तो ये मुझे फिर फ्रेडरिक्सबर्ग में जो है वो मकान मिला। ज़बरदस्त। तो मैंने बस 2 मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि बचपन में आपके घर का माहौल जो है वो बड़ा इस्लामी था, माँ-बाप ने आपको जो है वो इवन आपने ये भी बताया कि कुरान पाक की तालीम तक आपने घर से हासिल की। एक दीनी माहौल के अंदर आपके वालिद जो है खुद भी उस्ताद थे। तो ऐसे माहौल में जब जी। एक जो है वो नौजवान आता है डेनमार्क में, तो उसको क्या परेशानी है एज़ ए मुस्लिम क्या परेशानी है? उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ आई, हलाल गोश्त के हवाले से, मसाजिद के हवाले से कुछ परेशानी थी या आपके आने तक वो मसले कुछ बेहतर थे? अच्छा, यहाँ पे एक एक मैं जो है ना बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे हुँ, बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि क्योंकि मैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, तो उस सारे दौर में मेरा मज़हब और दीन से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। क्योंकि जब आप नौजवान हैं तो आप जो है वो कई दफ़ा वो बचपन की जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। तो क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाता शुरू से ही ना, तो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था ज़्यादा। लेकिन मेरे जो पाकिस्तानी, बाद में मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी यहाँ पे मुझे मिले, जो यहाँ पे आए थे। तो वो मुझे पता चला कि वो यहाँ पे जो है गोश्त की दुकानें भी हैं, मस्जिद भी थी उस ज़माने में, लेकिन वो सही मस्जिद नहीं थी। वो उस ज़माने में वो हुँ, लोगों ने जो है ना छोटी-छोटी वो जगहों पे नमाज़ पढ़ने के लिए जगह जगह बनाई थी, लेकिन मस्जिद कोई नहीं थी और नॉर्मल मस्जिद कोई नहीं थी उस ज़माने में। लेकिन हुँ, क्योंकि मैं हमेशा हो रेस्टोरेंट वगैरह में खाता, तो मैंने घर पे खाना बहुत ही कम बनाया उस वक़्त। हुँ।
रेस्टोरेंट में हलाल तो उस वक़्त था नहीं? उसका पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, या बाद में जो है ना ओके। 80s, शुरू के 80s में। और यहाँ पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, जो जिनको पता था, क्योंकि पाकिस्तानी दूसरे लोग यहाँ पे मोरक्कन भी आए हुए थे, टर्किश भी। तो उस जमाने हुँ, में कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था नहीं, तो उसने फिर जो है वो कहता तो था कि ये हलाल चिकन है, लेकिन वो हुँ, चिकन लेग्स देते चावल के साथ ना, तो वो हुँ। लोग खा लेते थे। तो वो, या उसके अलावा इटालियन पिज्ज़ा वगैरह, या जो ऐसा कोई खाना जिसमें जो है गोश्त वग़ैरह नहीं हलाल। इस्तेमाल होता था, वो खा लेते थे। सही। जी जी बिल्कुल। हमारी ट्रांसमिशन में थोड़ा-सा तअत्तुल आया था, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आपने कहा कि काफ़ी अरसा जर्मनी में रहने तो और उसके बाद कनाडा में रहने के बाद शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही जी, है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आवाज़ में तअत्तुल आ रहा है थोड़ा-सा। क्या आवाज़ है, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। चलें फिर इस तरह के सिंपल ये है कि आप बहुत ज़्यादा मज़हबी और दीनी इस लिहाज से मज़हब के करीब नहीं थे कि आप मसाजिद ढूँढते, लेकिन जब मस्जिद बाकायदा तौर पे मौजूद नहीं होती थी, तो नॉर्मल लोग इकट्ठे होके नमाज़ पढ़ लिया करते थे। तो जी, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप मुझे ये बताएँ जी। कि ये तो हो गई आपकी जो है नॉर्मल जो आपको थी परेशानी जॉब ढूँढने के हवाले से आई और या कह लें किसी हवाले जी, से खाने के हवाले से आई। फिर और क्या मुश्किलात थी जो शुरू में डेनमार्क में आपको पेश आईं? मुझे शुरू में डेनमार्क में सिवाय इस काम के और कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मैं कम्युनिकेट भी कर लेता था लोगों के साथ मुख्तलिफ हुँ, लैंग्वेजेस वगैरह में। और मैंने हमेशा जो है, जिस मुल्क में मैं रहता रहा हूँ, उस मुल्क का कानून, उस मुल्क की सकाफत, उस मुल्क का कल्चर, उस मुल्क की ट्रेडिशन को मैंने हमेशा जो है वो इज्जत दी है और उनको समझने की कोशिश की है। इसलिए मुझे पर्सनली कोई ऐसा जो है हुँ, मुश्किल पेश नहीं आई डेनमार्क में ना। तो इसके कि हुँ। जब मैंने सियासत में काम शुरू किया, फिर एहसास हुआ कि यहाँ पे गैर मुल्कियों के साथ किस सियासत किस्म में आप का कब आए? सलूक किया जा रहा है। किस सन काम की में मंडी किस सन में में आप भी, सियासत खटने में में आए? भी, वैसे भी जो बशीर साहब किस सन में सियासत सियासत में में आए और मैं सियासत में हमेशा आने की वजह इंटरेस्ट क्या थी? रखता है। हाँ, उसकी वजह ये थी कि अ, जब मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे रहूँगा, तो हुँ, पहले तकरीबन 10 साल जो हैं, 70 से हुँ, 80 हुँ, तक, वो फिर भी मैं जो है 100% मेरा ये नहीं था कि मैं यही सारी ज़िंदगी गुज़ारूँगा। तो मैं कभी ट्रैवल बहुत की मैंने, अमेरिका गया वापस, और कनाडा या इंग्लैंड या इधर-उधर। तो 1982 में मेरा यहाँ पे एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के अब तो वो खैर वफात पा गए हैं, सदर थे खिलजी, यूसुफ खिलजी साहब। उनसे मेरा हाँ, मैं ताल्लुक बड़े हुआ, अच्छे क्योंकि तरीके से मैं, जानता जी हाँ, बिल्कुल। वो इसलिए कि मैं जब पाकिस्तान छोड़ के आऊँ, तो उस वक़्त मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मिला था। हम स्टूडेंट थे और बड़े जो है क्या कहते हैं, नॉट सो मच सोशलिस्ट, लेकिन वो जिस किस्म की सियासत की वो बात करते थे, वो मुझे बहुत पसंद थी। हुँ, आई एम ऑल्सो फॉर इक्वालिटी। तो उनसे मिले और उनके साथ उनको अयूब साहब ने निकाल दिया था गवर्नमेंट से। तो वो उस वक़्त का ज़माना था, मेरा ख़्याल है 66 के शुरू की बात है ये। तो हुँ, हुँ, जब यहाँ पता चला कि मैं भुट्टो साहब को जानता हूँ, फिर उसके बाद मेरी उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस भी थी, लेटर्स की, फ़ोटोज़ वगैरह। तो मैंने जब इनको दिखाई, तो इनको पीपल पार्टी वाले कहने लगे कि भई हम चाहते हैं यहाँ पे एक छोटी-सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए, ताकि अगर उनको कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो उनको मदद की जाए। उससे पहले हुँ, यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटी, चौधरी वलायत साहब की सोसाइटी काम कर रही थी शुरू से। लेकिन मुझे हुँ, ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक दूसरे के जो है वो थोड़ी बहुत चपकलश थी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ना, क्योंकि मेरा हुँ, इतना ज़्यादा ताल्लुक था। तो फिर मैंने उनको जो है उनकी मदद की, यूसुफ खिलजी साहब की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, उसका नाम था पाकिस्तान पीपल सोसाइटी। उस हुँ, वक़्त हुँ, से फिर मुझे जो है वो यहाँ की सियासत में
جو دخل ہونے کا، اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے SF سوشلسٹ فولک پارٹی، ان کے چیئرمین تھے پیٹرسن، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو تو تم SF میں شامل ہو جاؤ. تو اس طرح میرا، کیونکہ SF کی پالیسیز بھی پیپل پارٹی کی پالیسیز کے قریب تھی، اور اس زمانے میں یہاں کے بڑے بڑے سیاستدان ہمیشہ غیر ملکوں کی دعوتوں میں جاتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کی بات سنتے تھے. تو اس طرح میرا جو ہے نا ڈینش سیاست میں یعنی جو آپ دلچسپی بڑی. بھٹو کے جیلے تھے اور اسی طرح کی سوچ رکھنے والی پارٹی کو آپ نے یہاں پہ آ کے جوائن کیا؟ وہ بلکہ اس پارٹی نے مجھے چیک کیا، کیونکہ یوسف خلجی صاحب کے تعلقات اچھے تھے SF والوں سے. تو جب ان کو چلا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں تم پارٹی صحیح طور پہ جوائن کر لو نا. تو جہاں تک بھٹو کے جالے ہونے کی بات ہے، یہ بات درست ہے کہ اس زمانے میں مجھے ان کی جو ہے پالیسیز وغیرہ سے بہت ہی ہم آہنگی تھی اور بہت خوش تھا میں. لیکن وہ پھر بعد میں جو ہے ان کی وفات کے بعد وہ پیپل پارٹی نہیں رہی. تو وہ خیر ایک اور بات ہے. چلیں ہم پاکستان کی سیاست کو ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پہ بہت زیادہ. ہم 82 سے لے کے اور آج تک پھر میں نے جو ہے ڈینش سیاست میں بڑا جو ہے وہ نظر بھی رکھی ہے. اور یہاں پہ منسٹری جو انٹیریئر منسٹری میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا غیر ملکیوں کی کو مشورہ دینے کے لیے، تو اس کا جو ہے کمیٹی کا میں وائس چیئرمین بھی شروع میں تھا. اس کے بعد کافی عرصے تک میں اس کے ساتھ رہا. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈنمارک کی سیاست میں جو ہے وہ میں نے لیکن میں نے پارٹی پالیٹکس نہیں کبھی کی. مجھے عادل یہ بھائی کہے گا یہ کہ کبھی اس وقت یوسف خلجی صاحب نے آپ کی جو ہے ڈینش پالیٹکس میں آنے میں مدد کی. اس وقت کون سے لوگ پاکستانی تھے؟ کیونکہ میں پاکستانی پالیٹکس سے ہٹ کے بات کروں گا. تو یہاں پہ مسعود کینی صاحب بھی آپ کا جو ہے وہ اسرار رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہم اثر ہیں. تو کیا کہتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. تو اس وقت میں بجائے پاکستانی پوچھنے کے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ولایت خان صاحب نے پاکستان سوسائٹی بنا رکھی تھی اور محرک بھی تھی پاکستان سوسائٹی کی، لیکن اس وقت کون سے پاکستانی تھے جو ڈینش سیاست میں محرک تھے یا اس میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے؟ وہ ایسے ہے کہ 80s میں جو ہے بہت کم پاکستانی جو تھے وہ پارٹی پالیٹکس میں. ولایت صاحب نے پہلی دفعہ جب الیکشن لڑا کوپن ہیگن کمیون کا، تو وہ ایک پارٹی کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی جو ہے انوان دا پارٹی کی طرف سے جو نا وہ الیکشن لڑ کے وہ کامیاب ہوئے تھے. بعد میں پھر وہ مختلف پارٹیوں میں گئے. اس کے بعد کمال قریشی صاحب پارلیمنٹ میں آئے، وہ بھی پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اس طرح عباس رضوی صاحب بڑے عرصے سے جو ہے وہ ریڈیکل وینسٹرا میں ہیں اور الیکشن لڑتے رہے ہیں. تو لیکن میرا جو ہے کبھی بھی پارٹی میں رہ کے الیکشن لڑنے میں میرا کبھی بھی جو ہے میری دلچسپی نہیں. میں ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے زیادہ سے زیادہ، اور لوکل لیول کے اوپر نا NGOs کے تھرو. تو نہیں، وہ 80 مدد سے کیا لے کے تھی؟ اب اور کیا 90 کرتے تھے آپ پاکستانی اس کی مدد کیسے کرتے تھے؟ وہ ایسے کہ اگر کسی کو ویزے کی ضرورت ہے، یا اگر کسی کو کوئی ویزا نہیں مل رہا، اگر کسی کو فیملی ریونین کا کوئی پرابلم ہے یا اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتے، تو اس کے لیے ہماری ایک بڑی آرگنائزیشن تھی یہاں پہ اینسم. ایکچولی چودھری ولایت صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا ان کے ساتھ. تو وہ آرگنائزیشن جو ہے سیاستدانوں سے بات کرتی تھی، غیر ملکیوں کے حقوق کے بارے میں کوشش کرتے. مثلاً یہ جو تعلیم ہے بچوں کی مادری زبان پہلے نہیں تھی، وہ غیر ملکیوں کی کوشش کی وجہ سے جو ہے وہ مادری زبان دی گئی. بعد میں خیر وہ بھی بند کر دی گئی. تو جب بھی کوئی شخص مجھ سے تعلق رکھتا تھا یا مجھے ٹیلی فون کرتا تھا کہ مجھے یہ چاہیے، تو میں کوشش کرتا تھا دوسرے لوگوں کی طرح کہ ان کی مدد کی جائے انڈیویجولی 1 to 1. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کی مدد کریں گے تو ایک کنکریٹ چیز جو ہے سامنے آتی ہے. لیکن انوان دا روڈ کے تھرو جب ہم ملتے تھے منسٹرز وغیرہ سے، تو ان کو پھر اپنے لوگوں کے مسائل بتاتے تھے
اور ان کا حال بھی بتاتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں پہ یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا ایسے حل ہونا چاہیے. مثلاً ایک بات میں بتاؤں آپ کو, یہاں پہ غیر ملکی پہلے لوکل الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, اجازت نہیں تھی. تو غیر ملکی آرگنائزیشن نے کوشش کر کے ان کو یہ حق دلایا کہ وہ کمیون کے الیکشن میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ووٹ. تو بڑی ایسی کئی چیزیں ہیں جو غیر ملکیوں نے مل کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو آرگنائزیشن تھی ان سب این جی اوز تھی اس کی ممبرس تھی. تو یہ کام ہوتا رہا بڑے عرصے تک. اسی وقت جو ہے میری دلچسپی جب ڈنمارک نے 73 میں یورپین یونین کو میں شامل ہوئے تو آہستہ آہستہ پھر میری جو دلچسپی تھی وہ یورپ کے ساتھ بھی بڑھی. اور پھر میں نے ایک آرگنائزیشن کو جوائن کیا برسل میں جو کہ نسلی تعصب کے خلاف کام کرتی ہے, اور میں 8 سال اس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں شروع میں. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی جو اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرتی ہے, وہ خاص طور پہ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں. تو یہ جو 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں آج کل اس پہ میں نے بہت زور دیا ہوا ہے تاکہ اپنے جو آپ نے لوگ ہیں. عباس رضوی صاحب کا نام لیا تو عباس رضوی صاحب آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے بڑا خوبصورت پیغام بھی بھیجا. انہوں نے کہا عباسی صاحب پہلے انہوں نے کہا یو آر پرفارمنگ ویل, انہوں نے آپ کی جو ہے تعریف بھی کی ہے اس حوالے سے. ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستانی سیاست سے نکل کے جب ڈنمارک کی سیاست میں آئے تو آپ نے اس کی مین مقصد آپ کا یہ تھا کہ پاکستانیوں کی مدد کی جائے اور ان کو یہاں سے زیادہ سہولتیں جو ہے دی جائے, کیونکہ آپ کا حوصلہ پہلے ہی کھل گیا تھا اخبار کے دفتر جا کے اور اس کے حوالے سے. ڈنمارک کی جب سیاست میں آپ یہاں پہ آئے یا جو آپ نے آگے بڑھنا شروع کیا, آپ کے اس وقت قریبی دوست کون تھے؟ چودھری ولایت سیاست کی چودھری بات کر ولایت, رہے ہیں آپ؟ جی سیاست کی جی بھی اور ویسے بھی جو آپ کا ایک تو سیاست کی چودھری ولایت اور جو ویسے بڑے قریب تھے جن سے راز و نیاز کی بندہ باتیں کر لیتا ہے, وہ کون سے تھے؟ نہیں, راز و نیاز کی بات میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کی. آپ سے میں جو نا پہلی دفعہ کھل کے باتیں میں چلے بہت تو ہم ہی پرائیویٹ پرسن. نہیں, میں عادل بھائی میں پرائیویٹ انسان ہوں. تو میں جب لوگوں سے ملتا تو کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ شاید میں تھوڑا سا شرمیلا بھی ہوں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ I'm arrogant, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں پروگرام پہ کہ میں بہت دل صاف انسان ہوں, بڑا دل کا اچھا بندہ ہوں. لیکن اگر میں کبھی کسی سے ہیلو نہیں کرتا یا زیادہ قریب نہیں آتا تو وجہ سے نہیں کہ مجھے لوگ پسند نہیں, اس لیے کہ میں تھوڑا سا شرمیلا بھی ہوں. لیکن یہ ہے کہ یقین کیجئے جتنا پاکستانی لوگوں نے مجھے محبت دی ہے اور کیا کہتے ہیں اپریشیشن کیا, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوشش کی, آپ ڈنمارک میں اپنی پاکستانیوں کے لیے تو کچھ کرتے رہے, آپ کو ڈنمارک نے جو ہے آپ کی ذات کو یا باشی قریشی کو ڈنمارک نے کیا دیا؟ مجھے 3 چیزیں یہاں کی بہت پسند ہیں. ایک, امن کی, جو سوسائٹی میں جو امن ہے, جو پیس ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہیں جس میں آپ کو کوئی نہ تنگ کرے گا, نہ کوئی آپ کو مارے گا, نہ آپ کو کوئی ٹانگیں کھینچے گا. یہ چیز مجھے بہت پسند ہے. یہ شروع سے میں بچپن سے میری عادت ہے کہ نہ کسی کو تنگ کرو اور نہ کسی کو اجازت دو کہ وہ تمہیں تنگ کرے. تو یہ چیز مجھے ڈنمارک میں نظر ہے. دوسری سب سے خوبصورت چیز جو مجھے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں یہاں پہ بغیر کسی خوف کے. میرے دل میں جو ہوگا میں وہ کروں گا, اس لیے کہ وہ دوسرے لوگ سنیں. ہاں, آپ کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن کم از کم آپ کو یہاں پہ بات کرنے کی اجازت ہے اور آپ دوسرے کی بات سن بھی سکتے ہیں. یہ چیز بہت خوبصورت ہے. اور تیسری سب سے بڑی جو چیز مجھے یہاں پہ ہے, یہ انگلش میں کہتے ہیں اس کو جینڈر ایکوالٹی. یہاں پہ عورتوں مردوں کے حقوق بالکل برابر ہیں. رات کے 3 بجے ایک لڑکی سائیکل پہ جا رہی ہوتی ہے, کوئی کسی کے اس کے اوپر نظر نہیں اٹھا کے دیکھتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس سے جو ہے نا انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں آپ کی بات بھی سنی جاتی ہے, جس میں امن بھی ہے, اور
اس میں برابری ہے انسانوں میں. یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. یہ تو ایک ہوگی جنرل سی بات. میں پہلے یہاں پہ بتا دوں کہ ساؤنڈ کا شاید کچھ پرابلم آ رہا ہے. ہمیں جو ہے عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز تھوڑی سی فال ہو رہی ہے. تو اف آئی ریکویسٹ یو کہ اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں عباس رضوی صاحب، اگر یہ کنٹینیوسلی یہ آواز میں پرابلم آئی تو ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. ہم نے بیک اپ پہ باسی صاحب جو ہے باشی صاحب کا ہیڈ فون ریڈی رکھا ہوا ہے کہ اگر پرابلم آئی تو ہم اس کو یوز کریں گے. میرا کوشچن ایکچولی وہ یہ تھا باشی صاحب کہ یہ وہ چیزیں جی ہیں جو ڈنمارک نے جی سب کو دی ہیں. یہ یہاں کا نظام عدل ہے، یا یہاں کا کہہ لیں کہ ایک ویلفیئر ریاست، فلاحی ریاست ہونے کے ناطے یہ سب کو ملتی ہیں. ڈنمارک نے آپ کی ذات کو کیا دیا؟ جیسے اگر میں کہوں کہ آپ کو نام دیا، آپ کو دولت دی، آپ کی ذات کو کیا دیا؟ میری ذات کو یہ دیا کہ انہوں نے میری بات سنی. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، ایک شخص ایک تیسری دنیا سے آتا ہے اور یہاں پہ آ کے رہتا ہے اور اس ملک میں اپنا مقام بنانا، اپنی بات سنانا، یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ کی کوئی بات سننا چاہتا ہے. مجھے کئی دفعہ لوگوں نے، جرنلسٹوں نے، پولیٹیشین نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تمہاری کئی باتوں سے جو ہے اختلاف ہے، لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ تم یہ بات کرتے ہو، کہتے ہو. یہ مجھے جو ہے نا ڈنمارک نے دیا ہے اور اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. کبھی آپ آئیں گے میرے گھر تو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ساری اخباروں کی کلپس اور دوسری جو چیزیں ہیں جس سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اپریشیشن ضرور ہوتی ہے یہاں پہ. ابھی میں آپ کو اگر چھوٹی سی اس میں ایڈیشن کروں، یہاں پہ ایک اخبار ہے ایکسٹرا بلیز، رضوی بھائی بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے. بہت یہ غیر ملکیوں پہ پاپولر بڑی ہے. ہی میرے پہ تو بہت ہی بالکل. کیچڑ اچھاڑا ہے انہوں نے پچھلے 40 سال. اس لاسٹ نومبر میں انہوں نے مجھے ایک جرنلسٹ نے کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کئی زیادتیاں کی ہیں لیکن تمہیں موقع کبھی نہیں دیا کہ اپنے دل کی بات کرو. تو آج تمہارے پاس موقع ہے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو. تو پھر میں نے دل کھول کے جو ہے وہاں پہ باتیں کی اور انہوں نے 2 پیج کا جو ہے نا وہ بہت بڑا ضمیمہ نکلا، اس میں وہ انہوں نے سب باتیں لکھی. تو یہ جو بات مجھے محسوس ہوئی، ہو سکتا ہے کہ اتنی آزادی مجھے اور کوئی کسی ملک میں نہ ہوتی، پاکستان میں صحیح بھی کہہ نہ رہے ہوتی، جتنی آزادی مجھے یہاں پہ ملی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ کروں کہ آغا ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ باشیس بھائی میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک شائی پرسن ہیں، لیکن ان کو اس پہ بات پہ بھی کوئی شک نہیں کہ آپ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ بڑی اپنی اچھی بات کی کہ یہاں کا ایک ایسا اخبار جو غیر ملکیوں کے ان کے بارے میں تعصبانہ خیالات اور اس پہ لکھتا رہا ہے، اس نے آپ کو موقع دیا اور بڑے 2 صفحے جو ہے اس کو آپ کے لیے مختص کر دی اور آپ نے ایک دل کھول کے اپنی باتیں کی. یہ بتائیے، میں نے اکثر سنا ہے اپنے بزرگوں سے، جب آپ لوگ 70s میں ڈنمارک میں آئے تھے تو کوپن ہیگن پہ وہ گرد و نواح سے پھیلا نہیں تھا، اتنی تعمیر و ترقی نہیں تھی، شاید اتنا صفائی کا نظام بھی اتنا اچھا نہیں تھا. تو بہت سی ہمارے لوگوں نے محنت کی اور اس کو اس کردار جہاں تک مجھے جو گیسٹ ورکر آئے تھے، آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں جی. کہ آپ نے ڈنمارک کی تعمیر و ترقی میں کیا رول ادا کیا؟ میرا اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو میں نے 7 سال کوپن ہیگن کمون کے طور پہ بھی کام کیا. ویسٹربرو میں جتنی رینوویشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے منارٹی ایڈوائزر کے طور پہ بھی میں نے وہاں پہ کام کیا ہے. تو میں نے اپنا جو حصہ اپنا ڈال سکتا تھا وہ ڈالا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈنمارک کے لیے آپ ہر شخص کر سکتا ہے اپنی اپنی ذاتی حیثیت. آپ جو ابھی پروگرام آپ بنا رہے ہیں یہ بھی آپ ڈنمارک کے لیے کی خدمت کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ. یہ ڈنمارک لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ بھئی ایک ایسا پروگرام ہے یہاں پہ جس میں لوگوں کی زندگی کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ہمارے یہاں عادل بھائی ایک سب سے بڑی کمی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اس ملک کی خوبیوں کو. میں خود یہاں کی بد نظامی کا یا یہاں پہ جو نسلی اس کا سب سے بڑا کرٹیک ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میں جب ہمیشہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی کہ شروع میں جب یہاں پہ لوگ آئے تھے تو ان کو 2-3 جاب ملے تھے.
اس کے بعد پھر جب وہ انمپلائمنٹ شروع ہوئی 80s میں تو لوگوں کے پاس کام ختم ہو گیا اور پھر جو ہے تھوڑی سی نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ ایسی حرکتیں نہ کرتے تو اس سے اتنی نفرت نہیں پھیلتی. اور وہ جو حرکتیں یہ ہے کہ ہم نے اس کے ڈنمارک کے کلچر کو، یہاں کی تہذیب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو بڑا محدود رکھا ہے. اور یہ آپ نے چیز کیا سیکھا؟ میں یہ سوال میرا اس سے ریلیٹ آپ کر لیں کہ آپ نے ڈینش کلچر سے کیا سیکھا؟ دیکھیے، وہ ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ڈینش کلچر میں کئی چیزیں، کلچر ایک چیز نہیں ہے. کلچر جو ہے اس میں خواہشات بھی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کون سی موویز دیکھتے ہیں، آپ جو ہے سوری آپ بیلے دیکھتے ہیں یا نہیں، یا کون سا میوزک سنتے ہیں. اس میں کئی چیزیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستانی کمیونٹی کے پاس یا اور دوسری غیر ملکی کمیونٹیز کے پاس پاسبلٹیز تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیتے، یہاں ادب میں حصہ لیتے، اخباروں میں جو ہے وہ آرٹیکل لکھتے، یا یہاں کے جو اور ذرائع ابلاغ ہیں اس میں بھی حصہ لیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ڈنمارک نے پاکستانیوں اور دوسرے غیر ملکوں کے لیے عربی اخبار، پاکستانی اردو اخبار، ترکی اخبار منگوا کے ہمارے ملکوں سے لائبریریز میں رکھتے تھے یہاں پہ. لیکن ہم نے ان کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کو ہم ہمیشہ کافر کے طور کہتے ہیں جی یہ لوگ تو کافر ہیں، حالانکہ جتنے خوبصورت انسان یہاں پہ ملتے ہیں وہ مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ملتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے خوبصورت دین کو جو ہے اس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا، اس طرح اپنے دین کے مطابق رہنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ خوش ہوتے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو سچ بھی بولتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ٹیکس نہیں چوری کرتے، یا اور جو ساری حرکتیں ہم نے کی ہیں وہ نہیں کرتے. یہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے ایسی حرکتیں کی ہیں جن سے ان میں جو نسلی تعصب تھوڑا سا تھا وہ بہت بڑھ گیا ہے. ابھی دیکھ لیں آپ اچھا، عیسیٰ ہیں، میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے ڈنمارک سے جو اسلامی روایات جو اسلامی معاشروں میں کھو گئی ہیں کہیں پہ، وہ اسلامی معاشرت یہاں پہ ڈنمارک کے کلچر میں زندہ ہیں. سچ بولنا، عہد کی جو ہے وہ پاسداری کرنا اور دھوکہ دہی نہ کرنا، یہ ساری یہاں پہ زندہ ہیں اور یہ اس کلچر نے آپ کو دی ہیں. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے نکالا. لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں نسلی جو تعصب ہے اس کے خلاف ہوں. ڈنمارک میں نسلی تعصب ہے اور کس آپ تو اس کے اندر ہیں، تو کیا ہے، کس نوعیت کے ہے اور کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ معلوموں سے ہمارے یہاں پہ نوید حسین چودھری نوید حسین صاحب ہیں، وہ آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ چودھری بھائی. جی ہاں، دیکھیے یہاں پہ شروع میں اتنا نسلی تعصب نہیں تھا بالکل. دیکھیے نسلی تعصب کی کئی قسمیں ہیں دل بھائی. پہلے زمانے میں نسلی تعصب جو تھا وہ رنگ اور کلر کی وجہ سے ہوتا تھا، ریسزم کی وجہ سے ہوتا تھا. ابھی وہ پچھلے چند دہائیوں میں وہ نسلی تعصب جو ہے وہ کلچر اور ریلیجن پہ چلا گیا ہے. مثلاً مجھے یاد ہے شروع میں جب میں اخباروں میں لکھتا تھا تو اگر کسی کو پسند نہیں تو وہ سڑک میں سے وہاں سے سڑک کے دوسری طرف سے وہ شور مچاتا تھا، جاؤ گھر چلے جاؤ اپنے. وہ ایک لفظ ہے صورت سوین، وہ اردو میں کہتے ہیں، اس کے ڈینش میں نا بلیک باسٹرڈ سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن آج وہ پتہ کہتے ہیں، آج کہتے ہیں اوے مسلمان تم چلے جاؤ یہاں سے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نسلی تعصب جو ہے وہ نسلی تعصب نہیں رہا، وہ کلچرل اور مذہبی تعصب میں تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ یہ اور اسلامو فوبیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اخباروں میں، پولیٹیشنز میں، ابھی ہماری وزیر اعظم جو ہے انہوں نے ایسا بہت ہی گھناؤنا بیان دیا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑی بحث چل رہی تھی سنتوں کے بارے میں، بچوں کی سنتوں کے بارے میں، ختنے جس کو کہتے ہیں، ختنوں کے بارے میں. ہاں جی، یہ ختنوں کے ختنے بارے جس میں. کو تو انہوں نے کہا کہ میں یہ قانون نہیں بننے دوں گی کیونکہ اس قانون کے بننے سے جو یہودی ہیں ان پہ بڑا ظلم ہوا شروع میں اور میں یہ ظلم نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے اس کو لکھا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ 3 لاکھ مسلمان بھی رہتے ہیں. اس نے مسلمانوں کا بالکل ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کسی مسلمان سیاستدان نے اس کو یہ یاد دلایا. میں نے اپنی فیس بک پہ بھی لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس پہ. میں نے کہا کہ دیکھو یہاں پہ 7,000 جوئش لوگ ہیں،
ان کا تم کہہ رہی ہو کہ ہم خیال رکھیں گے، بڑی اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں اس سے، کیونکہ وہ بھی ایک منارٹی ہیں، لیکن یہاں پہ 3 لاکھ مسلمان ہیں، ان کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، ان کے بچوں کی بھی ختنیں ہوتی ہیں، تو اس کے ذہن میں وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہاں پہ میں جانتی ہے بتا اس دوں کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ ڈینش پارلیمنٹیرین ہیں سکندر صدیق، ان کی فیس بک پہ بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے جو پرائم منسٹر کو یہ آپ والی باتیں جو آپ نے اپنی فیس بک پہ لکھی تھی ایز اٹ از سیم انہوں نے بھی اپنی فیس بک پہ اس کو لکھا تھا. جی میں اس کو معذرت چاہتا ہوں، آپ کنٹینیو رکھیں. دیکھیے سکندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کا بہت بہت خوش ہوں ان سے. میں صرف انہی کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ کئی پارٹیوں میں اور بھی لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ رائٹرز بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب اس قسم کی کوئی زیادتی ہو ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ، اپنی آواز اٹھاؤ، اس تک آواز، اس کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ یا پتہ تو ہوگا اس کو، لیکن اس نے جان بوجھ کے بات کی ہے، لیکن ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم یہاں کی سب سے بڑی جو منارٹی گروپ ہے، مسلمان جو ہیں، جو سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ہے، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، اور ان پہ تم جو الٹی باتیں کرتی ہو اس کا تمہیں پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ میں اس کی بات کر رہا تھا، اور یہ ہم نے یورپین جو ہے لیول پہ بھی لیا، میں نے اپنے آرگنائزیشن کو بھی لکھا ہے، اور وہ بھی یورپین پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھائیں گے. مجھے یہ بتائیے، جو میں آپ کی بات سے سمجھ پڑا ہوں کہ اس وقت مذہبی جو متشددانہ خیالات ہیں، جو رجحانات ہیں، وہ بڑھے ہیں. یہ کس حد تک بڑھے ہیں؟ کیونکہ آپ پریکٹیکلی اسی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کس مستقبل میں ہمارے لیے کس طرح کا چیلنج لے کے آ سکتے ہیں ایز اے مسلم؟ Can I be honest with you? Yeah, sure. دیکھیے اس وقت میرا دل یہ کہتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، دل یہ میرا کہتا ہے، لیکن میرا انٹلیکٹ اور دماغ یہ کہتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں خراب سے خراب ہوں گے، اور خدا نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے جہاں پہ یورپ سے ہمیں نکال دیا جائے. مجھے یہ بہت ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ پورے یورپ میں، یہ صرف ڈینمارک میں نہیں، پورے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف ایک جو ہے منظم جو پروپیگنڈا چل رہا ہے. آپ دیکھیں فرانس میں ایک وہ میگزین ہے چارلی ہیبدو، انہوں نے پھر انہوں نے پھر دوبارہ وہی کارٹون جو ہیں شائع کیے ہیں جو انہوں نے آج سے 5 سال پہلے شروع کیے تھے. اور نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے نوجوان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو کام بھی نہیں ملتا اگر ان کا نام جو ہے مسلمانوں والا نام ہو. آپ مکان لینے جائیں، آپ کو کئی دفعہ اپارٹمنٹ نہیں ملتا، وہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی ہے. تو یہ نفرت جو ہے اس کا انجام ایسا نہ ہو، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میں کمپیئر کرتا ہوں یہاں کے سیاسی حالات یا سیاسی اسٹیٹمنٹ وہی ہیں جو ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے خلاف جو لینگویج استعمال ہوتی تھی، جس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا، ایگزیکٹلی وہی کچھ جو ہے آج کا مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے. اور عادل بھائی ہمیں یہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور جب تک ہم خود منظم ہو کے اس پروپیگنڈا کا جواب نہیں دیتے تو یہ چیز بہت جو ہے گنہامنی ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا اہم نکتہ ہے، اور اس پہ سوچنا چاہیے، سامعین کو مل بیٹھنا چاہیے کہ آگے آنے والے جو ہے اس کو جو خطرات ہیں ان کو پہلے ہی بھانپ لیا جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ چلے یہ تو ہے اس معاشرے کی کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، اور ایک ایلیمنٹ میں کہہ سکتا ہوں، پورا معاشرہ نہیں لیکن ایک ایلیمنٹ، ابھرتا ہوا ایلیمنٹ ہے جو مسلمانوں کے اگینسٹ چل رہا ہے، جس کے اگینسٹ جو ہے آپ چل رہے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی تنظیم کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا بھی تو ڈنمارک کے کلچر کے ساتھ، پاکستان کا کلچر بھی ڈنمارک میں فروغ پاتا رہا، پنپتا رہا آپ کے آنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ. تو وہ کیسے پاکستان کا کلچر، پاکستان کی زبان، پاکستان کے کھانے آپ نے کیا دیکھا، کیسے چلتے رہے، کس مزاج، کس رفتار سے چلتے رہے؟ شروع میں جو ہماری عمر کے پاکستانی جو ہیں آپ، انہوں نے یہاں پہ ادبی جو ہے کام بھی کیا ہے، شعر و شاعری بھی ہوتی رہی ہے، سیاسی کام بھی کرتے رہے ہیں، لیکن این جی اوز جو ہے انہیں زیادہ آرگنائز نہیں ہوئے. یہ ہمارے یہاں تھوڑا سی کمی رہ گئی ہے. باقی یہ اب دیکھیں یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن بھی ہیں، شروع میں ٹی وی اسٹیشن بھی تھے، لیکن اس کے لیے جو ہے مالی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ مالی مدد نہیں ہے. اور یہاں پہ میں ایک
بات کہہ دوں، شاید وہ ہمارے جو ہے سامعین اور ناظرین کو پسند نہ ہو. دیکھیے یہاں پہ ہم نے 134 مسجدیں بنائی ہیں. اب پورے ڈنمارک میں 134 مسجدیں ہیں. 124 مساجد کوپن ہے. ہیگن ٹھیک ہے. میں پاکستانیوں مساجد، ٹھیک ہے. کوپن ہیگن کے علاقے میں البرسلون، گلوسترو جو ہے آما اور کوپن ہیگن میں پاکستانیوں کی تقریباً 10-12 مساجد ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اس چیز پہ زور نہیں دیا کہ ہمارے جو عمر سیدھا لوگ ہیں یا جو ہماری عورتیں ہیں یا جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کی کلچر یا سمجھ سوچ کے لیے اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہفتے میں مل سکیں، بیٹھ کے بات چیت کر سکیں، یہاں کے حالات کے بارے میں بات کر سکیں، پاکستان کے حالات کے بارے میں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا ضروری کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ جہاں پہ پاکستانی اپنی مساجد تعمیر کر رہے تھے اسی کے اندر یہ کمرے مختص کر دیے جاتے، بزرگوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے مسجد کی مسجد بھی ہوتی ہے، ساتھ میں کمیونٹی ہال بھی بن جاتے. اسلام کا کانسیپٹ تو یہی ہے ویسے حقیقی معنوں میں. یہی کہنے والا تھا کہ مسجد جو ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. مسجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کے طور پر، اگر آپ انگلینڈ میں جائیں تو وہاں دیکھیں بڑی بڑی مسجدیں، بریڈفورڈ میں، لیسٹر میں، ادھر وہاں پہ ان کا تھوڑا اس طرح جو ہے وہاں پہ وہ کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں عورتوں کو، بچوں کے لیے بھی کلاسیں، لینگویج کی کلاسز ہوتی ہیں، بوڑھوں کے لیے کمپیوٹر کی کلاسیں ہوتی ہیں. یہاں پہ وہ میرا خیال ہے زیادہ زور ہمارا جو ہے وہ ایک ہی طرف مذہبی زور ہے، سماجی اور معاشرتی زور نہیں ہے. یہ چیز جو ہے اگر آپ کے توسط سے میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ کہہ سکوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے آپ مل کے بیٹھیں، بات کریں اور اپنے کسی سبجیکٹ پہ جو ہے وہ مباحثے کرایا کریں، سیمینار کرائیں، تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ مسائل کیا ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. یہ چیز اس چیز میں نے یہ بھی آپ پڑھا، دیکھیے میں نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ خود بھی اقبال اکیڈمی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے اور اس طرح مختلف پاکستانی جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے رہے. یہ اقبال اکیڈمی تو میں نے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا وہ بڑے ادبی کام کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے آپ کو ادب سے بہت اور پاکستانی آرگنائزیشن سے لگاؤ رہا اور آپ نے کام کیا. مجھے ادب سے اور شعر و شاعری سے جو ہے وہ 6 سال کی عمر سے شوق تھا. جب ہمارے والد محترم نے مجھے مولانا رومی کی جو ہے شعر و شاعری اور فلسفی، جامی، فردوسی اور سب سے زیادہ علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے ان کی کئی کتابوں کی فارسی کی اردو میں بھی ترجمے کیے ہیں، اور مجھے انہوں نے جو کچھ سکھایا وہ میں نے سیکھا. اور یہاں پہ اقبال اکیڈمی میں نومبر اور اپریل میں 2 دفعہ جو ہے وہ جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی تھیں. لیکن ابھی ہمارے جو بزرگ ہیں صابر صاحب، وہ ابھی 95 کے ہیں، تو وہ اس عمر میں ہے کہ وہ پریکٹیکلی کچھ کام نہیں کر رہے. تو میں نے اس وقت بھی یہ اس چیز کو اٹھایا کہ اقبال کو صرف آپ ایک شاعر ہی نہ سمجھیں. اقبال ایک بہت بڑے فلاسفر تھے. ان کی فلسفی جو ہے اور ان کی سوچ جو ہے خاص طور پہ اسلام اور امت مسلمین کے جو بچے ہیں ان تک پہنچنی چاہیے آگے، کہ وہ کس طرح آپ ایک صحیح شاہین بن سکتے ہیں. بالکل کیونکہ صحیح. دیکھیے ہم وقت شعر ہمارا پڑھ کے پروگرام کا محدود ہے تو میں چاہوں گا کہ اب کچھ جو ہے آپ کے پاس اب وہ جو کہتے ہیں نا ریپڈ فائر والے کوشچن کیے جائیں اور آپ کی زندگی کے حوالے سے جو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں آپ سے فائر کر سکتا ہوں ضرور. مجھے یہ بتائیے کہ ہے محبت ہوئی زندگی میں؟ محبت ہوئی آپ کو کئیوں سے؟ کسی دیکھیے خاتون سے ان محبت لوگوں ہوئی؟ میں محبت ہو جاتی ہے، بہت محبتیں ہوئی ہیں، لیکن اچھا عشق کسی کسی سے نہیں ہوا. عشق نہیں ہوا، محبتیں بڑی ہوئی. عشق چلیں نہیں ہوا. تو شادی آپ کی ہوئی؟ نہیں، میں نے شادی نہیں کیا. اچھا، یعنی کہ آپ ان جھنجھٹوں سے دور ہے. یعنی کہ میں اس بات کو یوں سمجھوں کہ وہ کیا محبتیں کہتے آپ نے ہیں، بہت کی، محبتیں آپ نے بہت کی، لیکن کوئی بھی محبت عشق کے درجے کو پا کے محبوبہ جو ہے وہ زوجہ تک نہ پہنچ سکی. عادل بھائی آپ تو شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہے عشق جو ہے صرف عورت سے نہیں ہو سکتا. عشق جو ہے اپنے وطن سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ہو سکتا ہے، بہن
भाई मेरा इश्क जो है वो मेरी माँ तक है, वो आई लव दैट वुमन, यू नो, वो बहुत आ गई है। लेकिन यह है कि किसी औरत से मेरा इश्क नहीं हुआ। उसकी वजह मैं बताता हूँ जल्दी से। वो इसलिए कि जब हम यहाँ आए थे तो खूबसूरत थे, बहुत एग्जॉटिक थे, तो जरूरत नहीं थी किसी के साथ इश्क की। ये लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, शादी ना करने की वजह क्या थी? There was no need. Okay. चलो लेट्स कैरी ऑन, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ मेरे बहुत से क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना आपकी फैमिली और आपके बच्चों के हवाले से वो चले जाते हैं, इसलिए मैं बड़ी कोई बात नहीं। बच्चे, आई हैव 3 children, 2 girls, 1 boy. और वो क्या कर रहे हैं जिंदगी में, कैसे जो है वो कहाँ पे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? बड़ी बेटी साइकोलॉजिस्ट है, और जो बेटा मेरा वो है, उसकी अपनी कंपनी है जो है ये बिटकॉइंस नहीं होते, हाँ बिटकॉइन, जी हाँ, वो उसकी जो है वो उन्होंने एडवाइस करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ही इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टर, बहुत स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। और तीसरी जो सेकंड बेटी है वो सोशल एडवाइजर है। यानी आपकी जनरेशन जो है वो इस माशरे को बिल्ड कर रही है। जी जी, वो क्योंकि उनकी माँ जो डेनिश है, दोनों की माएँ, तीनों की माएँ, तो वो इस माशरे में पैदा हुई हैं, यहीं पढ़ी लिखी हैं, और जो है अपना किरदार अदा कर रही हैं जिस तरह जैसे नौजवानों को करना चाहिए। और बड़ा पढ़ी लिखी हैं और बड़े अच्छे किरदार की लड़की हैं। और मैंने उनको यही हमेशा बात बताई है कि हमेशा सच की बात करो तमीज़ से, तहम्मुल से, लेकिन जो है बात करो और अपनी बात को समझाने की कोशिश करो दूसरों को। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या, क्योंकि उनकी वालिदा जो हैं वो डेनिश हैं, तो क्या वो पाकिस्तानी कल्चर में कभी आई, पाकिस्तानी कल्चर को उन्होंने पसंद किया, या ज़ुबान के हवाले से कोई आपका जो है? मैं उनके साथ रहा नहीं कभी, इसलिए। चलें। आगे जो, अब मुझे ये बताएँ कि आपके नज़दीक खुशी की फिर जी, तारीफ़ क्या है? खुशी, मेरी नज़र में खुशी की तारीफ़ ये है कि जब इंसान का दिल, दिमाग और बॉडी एक लाइन में हो, तब खुशी होती है। चलिए, और फिर मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का फिर खुशगवार वाक़या कौन-सा है? मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार वाक़या जब मैं अपनी अम्मी से दोबारा मिला, जब मैं पाकिस्तान गया, उनसे माफ़ी माँगी, उनके कदमों में बैठ के, और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, वो मुझे सबसे वो खुशतरीन मौका था मेरी ज़िंदगी का। मेरी अभी भी इस घर में मेरे बड़ी पिक्चर्स है उनकी लटकी हुई। मैं रात को जब लेटता हूँ तो उनकी तरफ देख के जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया। तो डेनमार्क में कोई ऐसा वाक़या जो कभी आपको ना भूल पाए? एक तो मैंने बता दिया ना आपको, वो जो है मलका वाला, ठीक है। मलका वाला। एक वाक़या और हुआ था उसी ज़माने में। मैंने जाना था आमा एक पार्टी में, लेकिन उस ज़माने में जो है वो क्योंकि लैंग्वेज इतनी नहीं आती थी, तो मैंने एक पुलिस वाले की गाड़ी को खड़ा किया, हाथ देखे ना, ये 73 की बात है। उसने गाड़ी खड़ी की, कहते हैं मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? मैंने कहा मैंने इस तरफ जाना है, तो मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो वहाँ पे वो बस कौन सी जाती है, तो अभी बस नहीं मुझे मिल रही, तो तुम मुझे छोड़ाओगे? उन्होंने मुझे कहा हॉप इन, बैठो। वो उनको फिर मैंने बताया लेफ्ट राइट करके, तो वो मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ के आए और मुझे अपना विजिट कार्ड दिया, कहने लगे अगर तुम्हें आइंदा कभी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल अस। यकीन कीजिए वो चीज़ आज तक मुझे मिली। वो था डेनमार्क, जहाँ एक मलका मेरी माँ को रिस्पेक्ट किया और एक पुलिस वाले ने मुझे दोस्त के घर छोड़ के आया। बहुत याद मुझे ये आती है। बताएं कि आपको डेनमार्क के अंदर या वैसे पूरी ज़िंदगी में आपको किस कामयाबी पे आप फ़ख्र महसूस करते हैं, या आप समझते हैं कि वो एक काबिल फ़ख्र चीज़ है?
بہت سی چیزیں ہیں عادل بھائی، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جب مجھے پاکستان سوسائٹی نے یہاں پہ انعام دیا تھا سروسز فار دا پاکستانی کمیونٹی، وہ اس کا مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے انعام دیے، ایمبیسڈر آف پیس اور بڑے بڑے انعامات، لیکن اپنی کمیونٹی نے جب سراہا اس بات کو، اور آپ کبھی چودھری ولائد صاحب سے بات کریں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ ہمارے یہاں پہ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن وہ زیادہ شور نہیں مچاتے، تو اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ کبھی جو ہے نا وہ میرے ساتھ ان کے چپکلے کبھی ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک پاکستانی کمیونٹی میں بٹھا کے جو ہے نا یہ پیغام، یہ جو ایوارڈ دیا تھا، اس کی وہ جو مجھے اس کا بڑا فخر ہے اس چیز کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ساری دنیا کوئی کسی نہ کسی کو آئیڈلائز کرتی ہے، آپ کس کو آئیڈلائز کرتے ہیں؟ قائد اعظم، قائد اعظم آپ کے لیڈر تھے؟ قائد اعظم وہ اچھا، شخصیت ہے، وہ سب کے لیڈر ہیں عادل بھائی، وہ ہمارے آپ کے سب پاکستانیوں کے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ہمارا آف ملک نہ کورس ہوتا۔ آف کورس میرے آف ابو جو ہے کورس آف کبھی بھی کورس ان کا نام جب لیتے تھے وہ ہی یوز ٹو گیٹ ٹیئرز ان ہز آئیز، وہ کہتے تھے ہم پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی ویلیو۔ میرے پیچھے ایک کتاب ہے یہاں پہ، پروفیسر اسٹینلی والپرٹ کی، جناح آف پاکستان، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں، دو کام کرتے ہیں، دنیا کے نقشے وہ چینج کر دیتے ہیں، یہ شخص واحد شخص ہے جس نے موومنٹ چلائی، دنیا کا نقشہ چینج کیا اور ایک ملک بنا کے دیکھا گیا، کسی اور میں آپ کو سے یہاں پہ کام نہیں یہ بتاتا کام چلوں کہ ابھی میرا بچہ 5th کلاس میں ہے، اور اس کے کلاس کے اندر پریزنٹیشن شروع ہو 6 کلاس میں ہے، تو 6 کلاس میں آتی ہے پریزنٹیشن شروع ہو جاتی ہے کلاس میں، تو اس کی جو پہلی جی پریزنٹیشن ہے وہ کل ہوئی تھی، اور اس میں تھا مائی ہیرو۔ تو آپ یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے قائد اعظم کے اوپر، محمد علی جناح کے اوپر بالکل جو اپنی پریزنٹیشن دی ہے، اور اس نے نہ صرف پریزنٹیشن قائد اعظم علی جناح کی پوری زندگی کے اوپر، ان کے کوٹس کے اوپر بھی دی، اور یہاں تک کہ بعد میں اس نے کاہوٹ بنا کے پورے اسکول کو اس میں انوالو کیا کہ وہ کاہوٹ کے ذریعے کویسچنس کے آنسر دیں، تاکہ جو ڈینش لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ محمد علی جناح کون تھے، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے لیڈر تھے۔ آگے چلتے ہیں، اب جو ایبسولوٹلی۔ ہمارے پاس کویسچنز ہیں، اس کا جواب آپ نے صرف ایک لائن میں دینا ہے، اس کی ایکسپلینیشن جہاں پہ ہوگی وہ میں پھر آپ سے پوچھوں گا۔ آپ یہ ٹھیک بتائیے ہے، ٹھیک، کوئی بات۔ کہ آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے فارغ وقت میں پڑھنا ہیں؟ لکھنا، آپ کی جو ہے سب میرا سے بڑا خوف کیا ہے؟ یہی کام، ٹو ڈائی۔ اچھا، مجھے مرنا بہت آپ سے کا بڑا سب سے بڑا، ڈر لگتا اوکے، بڑے، آپ کی سب سے بڑی امید کیا ہے؟ ہے مرنا صاحب، امن دنیا میں۔ دنیا میں امن۔ آپ کا پسندیدہ کھانا؟ بھنڈی، بھنڈی، اچھا بھنڈی، اوکے، ہالدی بھنڈی یا بھنڈی گوشت؟ خشک بھنڈی۔ کچھ بھی نہیں۔ پسندیدہ پھول کون سے آپ کو پسند ہے؟ گلاب۔ خوشبو؟ میرے ایک دوست نے میرے لیے خاص خوشبو بنائی تھی آج سے 15 سال، وہ ابھی تک میرے پاس ہے۔ وہ فلیسنٹس تو بہت سی ہیں، لیکن میں جو ہے یوری ٹوائلٹ استعمال کرتا ہوں شیو کے بعد۔ اوکے، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ گانے سنتے ہیں؟ میں نے ابھی پچھلے جب سے یہ کورونا شروع ہے، میں نے پنجابی گانے سننے شروع کیے ہیں، اور خاص طور پہ ہندوستان میں ایک گروپ ہے بہنوں کا، نورا سسٹرز، ہاں بالکل ہے، وہ جو بچیاں۔ ہے صوفی کلام کا، تو میں یہ سمجھوں کہ آپ کو ایک دفعہ آپ نورا کو بھیج، نورا سسٹر پسند ہے، نورا سسٹر آپ کو پسند ہے؟ نورا سسٹر بہت پسند ہے، کیونکہ وہ ہندو ہیں لیکن گاتی وہ جو ہے اسی کلام ہے، وہاں بالکل ہندوستان صحیح میں ہے۔ بڑے بڑے جو ہے میں بالکل جو اگری ہو گیا آپ کی بات سے۔ آپ کا پسندیدہ اداکار کون سا ہے؟ دنیا میں یا سوری پاکستان میں؟ جہاں یہاں مرضی، پہ جو آپ کو پسند ہے، جہاں
میرا پسندیدہ اداکار جو ہے وہ ہے تھا کسی زمانے میں یول برائنر، لیکن وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ مجھے بہت پسند تھے اس زمانے میں. آپ کے ڈنمارک میں سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ آپ جانا پسند کرتے ہیں؟ میرے گھر سے تھوڑا سا آگے جائے نا تو وہاں پہ ایک بیچ ہے بہت خوبصورت ستراند وائی پہ نا، تو وہ مجھے بڑا پسند ہے. جب میں کبھی تھوڑی سی سٹریس آتی ہے تو میں ادھر جا کے نا چہل قدمی کرتا ہوں. یعنی سمندر کا جو کنارہ ہے، ساحلی سمندر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے؟ میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں. جی جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاں جی. پاکستان میں کون سی جگہ پسند ہے؟ پاکستان میں مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے، کیونکہ ہم راول پنڈی رہتے ہیں. بعد میں فیملی میری اسلام آباد موو ہوئی تو وہاں پہ بڑی خوبصورت جگہیں ہیں وہاں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک دن گورنمنٹ مل جائے پاکستان کی تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایک دن آپ کے پاس کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ برا تو نہیں منائیں گے اگر میں صحیح بات کروں؟ نہیں نہیں، سچی باتیں کریں. اور یاد رکھیے گا یہ آپ کی کتاب میں میں صحیح کہا. ذکر آئے گا سارا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں جتنے کرپٹ پالیٹیشین ہیں نا سب کو پکڑ کے اندر کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے پاکستان بالکل کا بڑا بیڑا کر کیا ہے. بالکل ٹھیک کروڑوں ہو گیا. اربوں لوگ ہمارے عوام کے، اور ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. لیکن میں اسی لیے عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی کرپشن کے خلاف جو ہے کبھی بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کروں گا. یعنی آپ کے یہ نزدیک چیز مجھے بڑی پاکستان کا پسند ہے. تمام مسائل کا حل، پاکستان کے تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ کرپشن ہی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. مسئلہ کشمیر کا حل آپ کے نزدیک کچھ ہے؟ دیکھیے سوری، اگر آپ کشمیر کا حل یہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر، ان کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یا وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، یا وہ کسی اور کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اور میں 100% شیور ہوں کہ میجورٹی آف کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر یعنی سکیں. آپ کے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ لیٹ them give the right of self determination. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یونائٹڈ دوبارہ نیشن بھی، زندگی ملے، اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے میں تو تو کیسے گزارنا چاہیں گے؟ یو مین ری انکارنیشن. ہاں I will go into politics and party politics and try to make a change. ہمارے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں. میں صرف 2 منٹ کے اندر جو ہے آپ سے 2 کویسچنز کے آنسر چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سے اہم سبق سیکھے ہیں؟ سب سے اہم سبق سیکھا ہے listen very carefully to others if you want them to listen to you. Good. یہ بہت اہم سبق اچھا، ہے میرے لیے. اب ہمیں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں اسکرین کے اوپر ہمیں بہت سے لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویڈیو بار بار چلنی ہے، بعد میں مختلف چینلز پہ چلی جائے گی، مختلف یوٹیوب چینلز پہ چلی جائے گی، لوگ دیکھتے رہیں گے آپ کو. ہم ہوں نہ ہوں یہ چیزیں سلامت رہیں گی. آپ ان سب کو کیا ضرور. پیغام دینا چاہیں گے؟ اور یہ پیغام آپ کی طرف سے آنے والی میری کتاب میں بھی درج رہے گا. یہ آپ ہمارے دیکھنے والے میں کو اور بعد میں اس کتاب کو پڑھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ آخری کویسچن آج کا. اس کا جواب صرف سمپل ہے. ایک پاکستانی نژاد شخص کی حیثیت سے میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ ملک بڑی تکلیفوں سے ملا تھا، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو، اور ہم اس کا ہمیشہ حصہ رہیں، اور اپنے آنے والی اولادیں ہیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارے لیے اس کی کیا حیثیت ہے. بشیر صاحب بہت شکریہ. آج جو ہے ہمارا پروگرام تھا 1 گھنٹے کا، لیکن ہم نے اس کا ایک ایکسٹرا سٹارٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم آگے جا سکیں، اور ابھی 1.5 گھنٹہ ہونے کو آ گیا، 1 گھنٹہ 30 منٹ. اور یقین مانیں کہ میں نے آخری کویشچنس کو جو ہے ریپڈ فائر کی شکل میں کی ہے. نہیں تو دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو اسی طرح کھول کھول کے جو ہے وہ جانچا جائے.
کیونکہ اتنی دلچسپ کہانیاں ہیں آپ کے پاس، اسپیشلی جو ملکہ کے ہاتھ سے لے کے والدین تک اور سارے معاملات یہاں تک، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم بہت سی چیزوں کو ایکسپلور نہ کر سکے، جس کا ہمیں جو ہے وہ گلہ بھی رہے گا اپنے آپ سے بھی، وقت سے بھی، اور افسوس بھی رہے گا۔ لیکن آپ کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ناظرین جو اس وقت بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ایک کوشش ہے، میں جاتے ہوئے پھر بتا دوں، یہ ایک کوشش ہے ہمارے جو محسن ہیں، جو ہم سے پہلے جو ہے ڈنمارک اور کوپن ہیگن میں آئے، انہوں نے جو خدمات دی ہیں، یہ اعتراف بھی ہے ان کی خدمات کا، اور یہ ایک ریکارڈ بھی ہے ان کی ہسٹری کا، جو نہ صرف ویڈیو کی شکل میں بلکہ کتاب، نہ اردو کی کتاب میں اور ڈینش کی کتاب کی شکل میں عنقریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے کہ یہ دعائیں اور یہ سلسلے چلتے رہیں، ہم اگلی جو ہے وہ قسط میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا بھی شکریہ۔